अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, नोवेलिशियस फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज हमने अनदेखा ख्वाब की किस्त नंबर 21 रीड आउट करनी है। तो जो पहले मैंने मतलब कि 20 एपिसोड रीड आउट किया ना, ये हर मंथ एपिसोड अपलोड होती थी। तो अब जो 21वीं एपिसोड आज मैंने पढ़नी है, इसके बाद जो नेक्स्ट एपिसोड आएगी ना, वो राइटर भी एक मंथ बाद अपलोड करेगा और फिर मैं भी एक मंथ बाद ही रीड आउट करूंगी। तो इसलिए मैं आपको जो हम नेक्स्ट नोवेल रीड आउट करेंगे ना, वो अब कोई और होगा। तो इसलिए आप जो है ना चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ जुड़े रहें, ताकि हमने और भी मजीद इंटरेस्टिंग नॉवेल्स रीड आउट करने हैं। तो चलें हम ये वाली एपिसोड स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किस्त नंबर 21, अंदेखा ख्वाब, असमन वहीद। वो पिछले 2 घंटे से यहाँ बैठा ख्वार हो रहा था। वाजिद ने उसे एक एसपी से मिलने का कहा था, जो कि अब तक ड्यूटी पर नहीं आया था। हवलदार से उसे पता चला था कि वो एसपी बाहर गया है, थोड़ी देर तक आ जाएगा, जबकि वो ये बात पिछले 2 घंटों से मुसलसल सुन रहा था। वो लोग उसे टरखा रहे थे। उसने वाजिद को कॉल की थी, जिसने उसे हर हाल में एसपी से मिलकर आने का कहा था, क्योंकि वो इस मामले में उनकी मदद कर सकता था। वो एसपी वाजिद का बेहतरीन दोस्त था, इसलिए उसे उम्मीद थी कि वो उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाएगा। हाजिम बिगड़े तेवरों से इस पुलिस स्टेशन में बैठा भुगता चुका था। इसका बस चलता तो इस पुलिस स्टेशन को ही आग लगा देता, जहाँ सवाई के ढेर उम्र पुलिस वाले के कोई उसे जवाब नहीं दे रहा था। वो सब अपने अपने कामों में यूं मसरूफ थे जैसे पूरा शहर इन्हीं से चलता हो। हाजिम ने इन सबको देखते हुए सर झटकते हुए सोचा था। पुलिस वालों के बारे में उसके ख्यालात भी बिल्कुल असरा जैसे ही थे। उसे अब लगने लगा था जैसे वो कांस्टेबल मुसलसल झूठे बहाने बना रहा है, इसलिए उसने उससे दो टोक बात करने का फैसला किया था। अगर वो कुछ ले देकर बात मान जाता तो वो उसे पैसे देने को भी तैयार था। हाजिम पेशानी पर ढेरों बल सजाए इस कांस्टेबल के सर पर पहुंचा था, जो कि बैठा रजिस्टर पर कुछ दर्ज कर रहा था। वो इसी एसपी के दफ्तर के बाहर बैठा था, जिससे उसने मिलना था। तुम लोगों को ये एहसास भी है कि मैं कब से यहाँ बैठा अपना वक्त ज़ाया कर रहा हूँ? कितनी कीमत है तुम्हारी और तुम्हारे इस एसपी की? यहाँ सब चाहते हो ना तुम लोग, तभी यूं इंतजार कर रहे हो। मुझे पहले ही समझ आना चाहिए था कि तुम लोग बगैर पैसे के काम नहीं करने वाले। हाजिम का अंदाज बहुत जिले तमेज था। उसके लहजे में गुरूर सा था, वो जिसे अपनी फ्रस्ट्रेशन किसी पर निकाल देना चाहता था। तमीज से बात करो लड़के, कहा ना जब साहब आएंगे तब मुलाकात हो जाएगी। अगर यहाँ बैठकर तुम्हारा इतना ही दिमाग खराब हो रहा है तो जाओ यहाँ से, अपना काम करो और हमें भी करने दो। कांस्टेबल ने अपनी जगह से खड़े होते हुए नागवारी से कहा। उसे इस लड़के का यूरोप जमाना अच्छा नहीं लगा था। हाँ, नजर आ रहा है मुझे तुम लोग क्या काम कर रहे हो और किस लिए ये ड्रामा कर रहे हो। सीधी तरह शराफत से अपनी कीमत बताओ। मुझे क्या छोटा बच्चा समझ रहे? हाजिम ने गुस्से से खोलते हुए आंखें निकाल कर पूछा। इसका अंदाज शदीद भरम था। इस कांस्टेबल को इस लड़के की दिमागी हालत पर शक हुआ। तुम हमें पुलिस वालों को रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो। साहब को पता चला तो तुम्हें उल्टा लटकार देंगे। मैं तुम जैसे गाली को अच्छे से जानता हूँ। 4 पैसे जेब में आ जाए दूसरों को बेजमीर समझ लेते हो। कांस्टेबल ने भी तब कर उसे गाली देते हुए अपनी भड़ास निकाली थी। दूसरी जानिब हाजिम उसके गाली देने पर गोया भड़क गया और उसने गुस्से से खोलते हुए ढेर उम्र कांस्टेबल के मुंह पर थप्पड़ दे मारा, जिस पर एक पल को वहां मौजूद सब भी इस जानिब मुतवज्जह हुए थे। तुम 2 टके के कांस्टेबल की हिम्मत भी कैसे हुई मुझे गाली देने की? हाजिम ने उसे बगैर संभलने का मौका दिए गिरबान से पकड़कर झंझोड़ते हुए पूछा। इसका अंदाज ऐसा था जैसे इस कांस्टेबल को जान से मार देगा। इससे पहले कि कोई इस कांस्टेबल की तरफ बढ़ता, फिजा में एकदम जनाटेदार थप्पड़ की आवाज गूंजी थी, जिससे जैसे हर तरफ कुछ आ गया हो। हर कोई इसकी मौजूदगी पर एक पल को अपनी जगह साकित हुआ था। इस कदर जानदार थप्पड़ अचानक उस मुंह पर पड़ने से वो पूरी कुव्वत से बाएं जानिब को फर्श पर गिरा था। हाजिम को अपनी नाक और होंठ से खून रसता हुआ मालूम हुआ। उसने बेसाख्ते ही अपनी नाक से बहते खून को उंगली से छूकर देखा। इसका गाल तो जैसे कुछ लम्हों के लिए सुन हो गया था, वह एक लम्हे के लिए ब्लैक आउट हो गया। उसने मुश्किल सर को झटकते हुए अपने हवास बहाल किए थे। ये सब अचानक हुआ था। उसने सुर्ख आंखों से सर उठाकर अपने सामने खड़े चट्टान से मजबूत शख्स को देखा। इसकी पहली नजर इसके यूनिफॉर्म की पॉकेट पर लगे बैच पर पड़ी थी, जिस पर सुनहरी हरूफ में लिखा इसका बड़ा नाम वाज़ेह नजर आ रहा था, एसएसपी साहिर असरार। उसकी निगाहों ने उसके चेहरे तक का सफर किया, जिस पर उसकी सुनहरी सर्द आंखें खुद पर गिड़ी हुई महसूस करके वो बगैर उसकी शख्सियत का असर लिए नीचे से उठा था और उसके रूबरू आया। उसके खड़े होने की देर थी। साहिर ने उसे बिल्कुल इसी के अंदाज में गिरेबान से पकड़कर झंझोड़ डाला था। हाजिम इस अफलातूनी किस्म के आदमी के गुस्से पर एक पल को बुखला कर रह गया। साहिर ने उसे वही गाली दी थी जो अभी कुछ देर पहले कांस्टेबल ने उसे दी थी, जिस पर उसने उसे मारा था। साहिर का अंदाज उसे जीच करने वाला था। ये लो, मैंने फिर दी तुम्हें गाली, अब मारो मुझे। साहिर ने अपनी पॉकेट्स में हाथ डालते हुए चैलेंज करने वाले अंदाज में कहा था। पूरे थाने में सन्नाटा छाया हुआ था, जबकि वो साथ ही साथ अलर्ट से खड़े उसके किसी भी हुक्म के मुंतजिर थे और किसी की निगाहें उन्हीं पर टिकी थी। कांस्टेबल अनवर अपने साहब को देखते हुए मुस्कुराया था। भला उसके होते हुए कैसे उसके पुलिस स्टेशन में किसी के साथ नाइंसाफी हो सकती थी। हाजिम उसके यूं जलील करने पर अपनी मुठ्ठियां भींच कर रह गया, जबकि ये इस शख्स की रौबदार शख्सियत का असर था या ओहदे का कि वो चाहकर भी इस पर हाथ न उठा सका। ये सोचकर ही उसे अपनी हाथ बेजान से महसूस हुए, गोया इस पर हाथ उठाना तो जैसे नामुमकिन सा लगा। साइन ने उसकी जब्त की हुई शक्ल देखकर मुस्कुराती निगाहों से उसे देखा था। उसकी सुनहरी आंखों की चमक दीदनी थी। क्या हुआ, बस इतना ही गुस्सा था? अब तो थोड़ी देर पहले अपने से दुगनी उम्र के आदमी पर हाथ उठाते तुमने नहीं सोचा तो फिर अब क्यों सोच रहे हो? कभी किसी मर्द का सामना नहीं किया या हमेशा कमजोर
زوروں پر ہی ہاتھ اٹھتا ہے. سر کی روپ دھر آواز میں جانے کیسا زوم تھا جس نے اس سے اس کے لفظ ہی چھین لیے. وہ کچھ بول نہ سکا. میرے تھانے میں کھڑے ہو کر تم میری موجودگی میں میرے آدمی پر ہاتھ اٹھاؤ گے, اس پر غصہ اتارو گے, اس پر اپنے پیسوں کا روب جماؤ گے, تو تم سے ڈر جائیں گے. یہ میری جگہ ہے, یہاں صرف میرے اصول چلتے ہیں. کسی کی اتنی جرت نہیں ہے کہ کوئی باہر سے آ کر یہاں میرے کسی آدمی پر ہاتھ اٹھائے, اور تم نے میری موجودگی میں یہ ناقابل قبول حرکت کی ہے, سزا تو ملے گی. اس کا انداز شدید برہم تھا. وہی حکمیہ لہجہ, نڈر بے خوف انداز. سزا کے نام پر حازم نے سرخ آنکھوں سے دیکھا. انداز ایسا تھا جیسے کچھ کر جائے گا. انسپیکٹر علی اریسٹ تھی. بہت اکڑ ہے اس میں اپنے پیسے کی. میک شور رہا تھا کہ اسے کسی پولیس والے کو رشوت کی آفر کرنے, اس پر ہاتھ اٹھانے کا مطلب سمجھ آ جانا چاہیے. حکمیہ سے لہجے میں اپنی بات کہتا وہ ایک ناگوار نگاہ اس لڑکے پر ڈال کر وہاں سے واک آؤٹ کر گیا, جبکہ اس کے ساتھی کانسٹیبل نوید نے سیٹی بجائی تھی اور جتاتی نگاہوں سے حازم کو دیکھا جیسے کسی بات پر کانا دھرتے ہوئے انسپیکٹر علی اسے حوالات میں ڈال چکا تھا. یہ سب لمحوں میں ہوا تھا. حازم کا چہرہ تجلی سے سرخ ہو چکا تھا. وہاں موجود سب پولیس والے نے اسے تمسکر اڑاتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے جملے کس رہے تھے اور اپنے صاحب کی تعریفوں میں زمین اور آسمان ایک کر رہے تھے. جب سے سائرس پولیس اسٹیشن میں آیا تھا, اس پولیس اسٹیشن کا اسٹیٹس بہت بہتر ہوا تھا. لوگ ان کی عزت کرنے لگے تھے. وہ ایک بہترین آفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دلوں پر راج کرنا بھی جانتا تھا. وہ ہمیشہ اپنے ورکرز کو سپورٹ کرتا تھا, انہیں پروٹیکٹ کرتا تھا, جس پر سب بھی اس کی شخصیت کے گرویدہ تھے. وہ تیز قدم چلتے ہوئے اپنے سیکریٹری کے ساتھ اس بلڈنگ کی تیسری منزل پر لفٹ کے ذریعے پہنچا تھا. وہ 10 منٹ لیٹ تھا اور یہ لیٹ ہونا اسے بہت کھل رہا تھا. جو بھی تھا, وہ ہمیشہ وقت پر میٹنگز میں پہنچتا تھا. آج بھی وہ وقت پر پہنچ جاتا اگر راستے میں ٹریفک جام نہ ہوتی. روڈ پر کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ایمبولینس کی گاڑی اور لوگوں کا ہجوم کافی تھا. مسٹر فریاد کا سیکریٹری اسے خود تیسری منزل پر ریسیو کرنے آیا تھا. وہ اس کے ساتھ ہی مسٹر فریاد کے آفس میں داخل ہوا, جہاں پہلے ہی سے موجود 3 لوگ اس کے منتظر تھے. وہ ان سے ایکسکیوز کرتا ہوا رسمی سا مل کر چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا. مسٹر فریاد نے اس کے آتے ہی میٹنگ شروع کی تھی. یہ میٹنگ ان کے آفس میں ہی ہو رہی تھی, جس میں وہ حاشر کی کمپنی اور خاور ٹریڈز کے مالک کے ساتھ ڈیل کرنے والے تھے. ان تینوں کا ایک ساتھ پہلا پروجیکٹ تھا. حاشر میٹنگ کے دوران بار بار مسٹر خاور کے بیٹے کا پچھلے کی طرف دیکھنا محسوس کر رہا تھا, اور وہ وجہ سمجھ نہ سکا. اسے اس کی میٹنگ میں غیر دلچسپی پسند نہ آئی, اور اس نے تنگ آ کر سے جھٹکتے ہوئے پلٹ کر پیچھے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تھا, جس پر اسے یوں بار بار پیچھے دیکھنے کی وجہ سمجھ آئی تھی. نایاب لاپرواہی سے صوفے پر دونوں پاؤں اوپر کر کے بیٹھی, کانوں میں ہینڈ فری لگائے اپنے فون میں غرق تھی. لائٹ پنک کلر کی ڈریس میں ملبوس گرم سٹالر کو لاپرواہی سے گلے میں ڈالے بالوں کو ہمیشہ کی طرح ہائی پونی بنائے وہ ارد گرد سے بے پرواہ دکھتی تھی. اس کے بے فکر انداز پر حاشر دانت پیس کر رہ گیا. وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ اسے اس کی اس وقت یہاں موجودگی شدید کھلی تھی. وہ سر جھٹک دوبارہ میٹنگ کی طرف متوجہ ہوا, جبکہ اسے مسٹر خاور کے بیٹے فراز کا یوں بار بار نایاب کو دیکھنا بہت برا لگ رہا تھا. اس نے اپنی چیئر پیچھے کو کھسکاتے ہوئے اسے راستے میں جسے دیوار سے قائم کر دی تھی اور گلا کھنکارتے ہوئے اسے متوجہ کرتے ہوئے اسے پروجیکٹ کے بارے میں پوچھنے لگا, جس کے بعد فراز نے شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوبارہ نایاب کی جانب نہیں دیکھا تھا. تقریباً یہ میٹنگ مزید آدھا گھنٹہ چلی, اور جس کے بعد ڈیل ڈن ہو گئی. حاشر کے سیکریٹری نے چیک ریڈی کروا کر اسے سائن کرواتے ہوئے چیک دوسری پارٹی کے سپرد کر دیا. وہ لوگ جانے کے لیے کھڑے ہوئے تو مسٹر فریاد خاور صاحب اور ان کے بیٹے کو چھوڑنے اپنے آفس سے باہر نکلے تھے, جو کہ فی الحال ان کے مہمان تھے. حاشر بھی جانے کے لیے اپنے پیچھے مڑا تھا, جب نگاہ اس لاپرواہ سینا پر پڑی. وہ اپنے سیکریٹری کو باہر جانے کا اشارہ کرتے ہوئے خود اس کی جانب بڑھا تھا, جس نے اس دوران ایک دفعہ بھی سر اٹھا کر دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی. حاشر نے اس کے قریب جاتے ہوئے اس کے کان سے ہینڈ فری کھینچی تھی, جس پر نایاب ایک پل کو حیران ہوئی تھی, اور سرا سے سر اٹھا کر ماتھے پر 2 بل ڈالے اس جانب دیکھا. اپنے سامنے حاشر کے سوال کو دیکھ کر وہ ایک پل کو بھونچکا ہوئی تھی. آنکھیں حیرت سے خود بخود پھیلی تھیں. وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ اسے اس وقت یہاں ملے گا. کون سی دنیا میں گم ہوں جو تمہیں ارد گرد کی کوئی خبر نہیں. حاشر کا انداز سنجیدہ تھا. اس کی موبائل اسکرین پر پڑھتے اسے پتا چلا کہ وہ محترمہ آن لائن شاپنگ میں مصروف تھی. اسے اس کی یوں ارد سے بے خبری بالکل اچھی نہیں لگی تھی. آپ یہاں؟ میں کہیں بھی نہیں. وہ غیر متوجہ طور پر اسے سامنے دیکھتے ہوئے سرے سے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بے ربط سی بولی تھی. اسے حاشر کا یہ سنجیدہ انداز بہت عجیب لگا تھا. لگتا تو نہیں ہے. یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہ کوئی جگہ ہے بیٹھ کر آن لائن شاپنگ کرنے کی؟ گھر پر رہا کرو. حاشر فراز کی حرکت پر جانے کیوں آگ بگولا ہو رہا تھا. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس وقت نایاب کو کہیں غائب کر دے. اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہوئے جیسے اسے ٹوک رہا تھا. آپ مجھ سے کیسے بات کریں؟ میرے پاپا کا آفس ہے, میں یہاں جو مرضی کروں. آپ کوئی حق نہیں رکھتے مجھ سے کوئی بھی سوال پوچھنے کا. نایاب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اسے کیوں اس طرح بات کرے. اس نے تو ہمیشہ سے پرسکون اور مسکراتے دیکھا. اب اس کا یوں غصہ اسے سمجھ نہ آیا. تبھی وہ بھی ٹڑک کر بولی, بہت جلد تمہارے سارے حقوق اپنے نام لگواؤں گا, پھر دیکھتا ہوں تم کیسے جواب دیتی ہو. کچھ جتانے والے انداز میں کہتا وہ رکا نہیں تھا, آفس سے باہر نکل گیا, جبکہ نایاب تو حیرانی سے اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی. اسے غصہ کرنا بھی آتا تھا. نایاب کو یہ دیکھ کر اچھا لگا, مگر وہ اتنا تپا ہوا کیوں تھا اسے سمجھ نہ آئی. اور اس کی آخری والی بات نایاب اس کی بات کا مطلب سمجھ نہ سکی کہ آخر وہ کہنا کیا چاہتا ہے. وہ سر جھٹکتے ہوئے حاشر اسرار کی 2 منٹ کی ملاقات پر مسکرائی تھی. اسے حاشر کی اس انداز نے حیران ضرور کیا تھا, مگر کہیں نہ کہیں اچھا بھی لگا تھا. یا شاید اسے وہ شخص اچھا لگنے لگا تھا, تبھی تو اس کی ہر بات ہر انداز اسے متوجہ کرتا تھا. وہ لبوں پر معمولی سی مسکراہٹ لیے اپنے چہرے سمیٹنے لگی. آج وہ یونیورسٹی سے سیدھا اپنے پاپا کے آفس آ گئی تھی. اس کا ارادہ اپنے باپ کے ساتھ لنچ کرنے کا تھا, جسے فریاد صاحب نے 1 گھنٹے کا انتظار کرنے کو کہتے ہوئے وقت لیا تھا. نایاب ان کی میٹنگ کا سن کر کچھ ناراض ہوئی تھی, پھر فریاد صاحب کے سمجھانے پر مان گئی تھی, اور وہی ایک طرف صوفے پر بیٹھ کر اپنا موبائل نکالتے ہوئے آن لائن شاپنگ کرنے لگی. جس کے بعد وہ ایسی مگن ہوئی کہ کچھ ہوش نہ رہا. اس کی چیزیں سمیٹتے فریاد صاحب واپس آ گئے, جنہوں نے آتے ہی اس سے دیر ہونے کی معذرت کرتے ہوئے اپنی گاڑی کی چابی ٹیبل سے اٹھائی تھی اور اس کے ساتھ باہر نکل گئے. تم یہ سب سامان چھوڑ دو, میں عدیلہ ملازمہ سے کروا لوں گی. ڈومیسٹک بیگم نے اسے
कब से इस काम में मगन देखते हुए बज़ाहिर आम से लहजे में कहा था, जबकि उन्हें उसकी फ़िक्र हुई थी। वो सुबह से इनके पास इनके कमरे में उनकी मदद करवा रही थी। जिमल की नंद की शादी थी, जिस पर देने के लिए वो ढेरों तोहफ़े खरीद कर लाई थी। असरा ने उनकी सारी शॉपिंग बहुत नफ़ासत से अलहदा करते हुए पैक कर दी थी। वो अब परफ्यूम्स और ज्वेलरी को पैक कर रही थी, जब उसे रुमैसा बेगम की आवाज़ सुनाई दी थी। बस आंटी, ये मुकम्मल होने वाला है, उसके बाद मैं आपके लिए चाय लेकर आऊँगी। अपने स्याह घुंघराले बाल चेहरे से समेटते हुए उसने मसरूफ़ अंदाज़ में कहा था। वो सुबह से सादे से गर्म सूट में मलबूस, आधे बालों में कच्चा लगाए और हाथों को खुला छोड़े बगैर किसी मेकअप के सादगी में भी कमाल लग रही थी। असरा का आज सारा दिन बहुत मसरूफ़ गुज़रा था, इसलिए उसे ना तो अपने कपड़े तब्दील करने का वक़्त मिला और ना ही बाल बाँधने का, जिन्हें सुबह गीला होने की वजह से उसने खुला छोड़ दिया था। रहने दो, बस अब तुम आराम करो, बाकी पैकिंग कल कर लेंगे और चाय मैं हाशिर के साथ ही पीऊँगी। तो मैं बेगम ने उसे हनूज़ काम में मगन देख झुंझलाते हुए कहा, जाने ये लड़की कौन सी मिट्टी की बनी थी जो इतने नाराज़ होने पर भी इस लड़की के माथे पर कभी शिकन नहीं आई थी और ना ही कभी उसने पलट कर जवाब दिया था। मगर हाशिर भाई ने तो आज लेट आना था, आपको याद नहीं? वो सुबह आपको बता रहे थे। अशरा ने पैकिंग का काम मुकम्मल करने के बाद सारे गिफ्ट्स को एहतियात से अलमारी में रखते और मैसर बेगम को याद करवाते हुए कहा, जिस पर मैसर बेगम को भी याद आ गया था। हाँ, मुझे याद आ गया। तुम स्किना से कहना वो चाय बना देगी और तुम अपना हुलिया दुरुस्त करो, कोई अच्छा सा ड्रेस निकाल कर पहनो। शाम को साहिर के साथ शॉपिंग पर जाना और अपनी शॉपिंग कर लेना। तो वैसे भी अपने सोफे पर बैठते हुए थके थके से अंदाज में कहा, वो पिछले 3 दिन से मुसलसल बाजारों के चक्कर लगा रही थी और आज जाकर अपनी उनकी शॉपिंग मुकम्मल हुई थी। इसकी जरूरत नहीं आंटी, मेरे पास सब कुछ है, असरा ने आजी से कहा। इसकी तो वार्डरोब कीमती कपड़ों से भरी पड़ी थी, जिन्हें अभी उसने एक दफा भी पहन कर नहीं देखा था। फिर भी अगर कुछ चाहिए तो अपने शौहर के साथ जाकर ले आना। जीमल के ससुराल वाले थोड़े नखरीले से लोग हैं, छोटी छोटी चीजें बहुत नोट करते हैं। तुम्हारी नई नई शादी हुई है तो वहाँ सब भी तुमसे मिलेंगे, इसलिए तुम्हारी तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैसर बेगम का अंदाज समझाने वाला था। असरा ने अलमारी बंद करते उनकी बात सुनते हुए इस बात में सर हिलाया था। आप बेफिक्र रहें, वो मध्यम से मीठे लहजे में हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली थी, ये तुमने कोई गर्म शॉल या जर्सी वगैरह क्यों नहीं पहनी? क्या बीमार होने का इरादा है? पहले तुम्हारी थोड़ी सी सेहत है, इसमें भी बीमार पड़ गई तो जल्दी ठीक नहीं हो पाओगी। तुम सच में बहुत लापरवाह हो। मैसी बेगम की तवज्जो उसके ऊपर गई, जिसने कांधे पर लापरवाही से दुपट्टा ले रखा था। आज बाहर सर्दी भी बहुत ज्यादा थी और असरा हर मामले में ही अनोखी थी। वो बज़ाहिर तो उसे खुफिया से कह रही थी, जबकि उनके अंदाज में उसके लिए फिक्र थी। वो मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं भी पहन लेती हूँ। उनके लहजे में अपने लिए फिक्र महसूस करते हुए असरा ने अपनी हैरानी को मुश्किल छुपाते हुए कहा, जाओ अपने कमरे में आराम करो। नवाज बेगम ने उसकी खुद को यूं बेयकीनी से देखने पर भी संजीदगी से कहा। असरा दरवाजे के जानी पड़ी थी, जब कुछ याद आने पर फिर से वापस पलटी। रुमैसा बेगम की निगाहें उसके पुष्प पर ही टिकी थी। आंटी, आपने लंच के बाद मेडिसिन नहीं ली थी? असरा ने मुझफिक्री से याद आने वाले अंदाज में पूछा। उसे रुमैसा बेगम के चेहरे से काफी थकी थकी सी लगी। उनके चेहरे से साफ मालूम होता था जैसे वो किसी उलझन में है। असरा को उनकी फिक्र हुई। मैं ले लूंगी बेटा, अभी मेरा दिल नहीं चाह रहा। रुमैसा बेगम ने नरमी से इनकार किया। असरा के हर अंदाज में से रुमैसा बेगम को अपने लिए मोहब्बत और इज्जत महसूस हुई थी। वो चाह कर भी उसके साथ अपना रवैया मजीद सख्त ना कर सकी। ओके, अगर अब भी आपको दिल नहीं चाह रहा तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन 10 मिनट में मैं चेंज करके वापस आ रही हूँ। फिर हम एक साथ चाय पियेंगे और आप मेडिसिन लेंगी। असरा का अंदाज बिल्कुल हाशिर की तरह ही बहलाने वाला था। उसने अक्सर हाशिर को यूं बहलाते हुए अपनी माँ साहब को मेडिसिन खिलाते देखा था। वो पूरे दिन में सिर्फ एक ही वक्त मेडिसिन खाती थी, ताकि उनका बीपी कंट्रोल रहे, वरना तो जाने क्यों जरा सी परेशानी पर भी उनका सर चकरा देती था। वैसे भी उसने कुछ हैरानी से उसका ये अंदाज देखा और फिर सर इस बात में हिला दिया। असरा उनके हामी भरने पर मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर निकल गई। रुमैसा बेगम ने देखा था कि उसकी इस जरा सी नरमी दिखाने पर वो लड़की किसी गुलाब की तरह खिल गई थी। रुमैसा बेगम ने एक सर सांस खारिज करते हुए अपनी आंखें मूंदते हुए अपना सर सोफे की पुष्ट पर टिकाया था। शायद असरा ही उनके बेटे की किस्मत में लिखी थी और वो कब तक अपने अंदर मौजूद नाराजगी का इस लड़की से इजहार करती, जो हर वक्त उन्हें खुश करने के चक्करों में उनके इर्द गिर्द फिरती हलकान होती थी। यकीनन उसके माँ बाप ने उसकी बहुत अच्छी तरबियत की थी, जो बड़ों का एहतराम करती थी और उन्हें इज्जत देना जानती थी। वो उसे पिछले एक हफ्ते से किचन में परेशान होती देख रही थी। जिस तरह वो कोई एक सालन बनाने के लिए 50 दफ़ा यूट्यूब की वीडियोस देखती और फिर बनाती। इससे पहले वो पहली नज़र में जान चुकी थी कि उसे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन फिर भी उनकी बात का मान रखती। वो इस लड़की का हर रोज़ कोशिश करना उनके दिल में उसके लिए जगह बना गया था। उसकी रोज़ बनाएगी एक डिश जिसमें कभी नमक बिल्कुल फीका होता तो कभी बहुत ज़्यादा, कभी सालन कच्चा होता तो कभी जल जाता, जिस पर मैं से बेगम उसे अच्छा खासा डांट भी देती। मगर असरा ने कभी पलट कर कोई जवाब नहीं दिया था। वो हर दफ़ा शर्मिंदा होकर रह जाती। शायद तो पिछले एक हफ्ते से मुसलसल लेट घर आ रहा था, इसी वटीरे पर उनके साथ नहीं होता था। ये सब सोचते हुए वैसे बेगम को अपने असाब पर कोई बोझ सा पड़ता हुआ महसूस हुआ। उनकी अपनी भी बेटी थी, वो किसी की बेटी के साथ ज्यादती नहीं कर सकती थी। जाने कैसे वो उसरा पर इतने वक्त से अपनी नाराजगी निकालती रही थी, जबकि वो लड़की तो चाहे जाने के काबिल थी। रमैसे बेगम ने खुद को मलामत करते हुए मजीद असरा के साथ अपने ताल्लुकात दुरुस्त करने का फैसला किया, और कौन जानता था ये फैसला महज कितने दिन तक टिकना था। हर तरफ शाम के साए घेरे होते, रात की आमद का पता देते थे। परिंदे घरों को कब के लौट चुके थे। इस अपार्टमेंट में मौजूद दोनों नफूस एक दूसरे से बात करने से कतरा रहे थे। वो दोनों ही अपनी अपनी जगह गुस्से में थे। हाजिम का चेहरा जलालत के बायस सुर्ख था। वो चाहकर भी अपना गुस्सा किसी पर निकाल नहीं पा रहा था। उसे रह रहकर खुद पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर उसने उस एसएसपी को थप्पड़ क्यों नहीं मारा, जिससे उसकी इज्जत का जनाजा 2 मिनट में सबके सामने निकाल दिया। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा पुलिस वाला देखा था जो कि उसे बगैर रिश्वत के सबक सिखा रहा था, जिसकी शख्सियत इतनी ताकतवर थी कि उसके सामने वाले को अपना आप खुद ब खुद पुष्ट महसूस हो रहा था। वो गुस्से से खोल रहा था। मुझे अभी तक यकीन नहीं
آ رہا حازم کہ تم نے اس کانسٹیبل پر ہاتھ اٹھایا؟ تم جانتے بھی اس پولیس اسٹیشن کے اصول، وہاں رشوت کا نام لینا سراسر ایس ایس پی ساحر اسرار کے غصے کا نشانہ بننا ہے، اور تم نے نہ صرف اسے رشوت کی آفر کی بلکہ اسے ڈھیر عمر کانسٹیبل پر ہاتھ بھی اٹھایا۔ واجد کو ابھی تک اپنے کانوں سنی بات پر اعتبار نہیں آ رہا تھا۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے پولیس اسٹیشن سے اس کی ضمانت کروا کر آ رہا تھا، جہاں سے اس کے کرتوت سننے کے بعد اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ آج اتنی ایس ایس پی نے میری انسلٹ کی ہے، ایک تھپڑ تو وہ بھی ڈیزرو کرتا تھا۔ حازم نے جل کر کہا، فار گاڈ سیک حازم، اپنا دماغ درست کرو، اس طرح تم پولیس والوں سے دشمنی مولو گے تو کبھی اس طرح تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ تمہیں قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے ہی لینا چاہیے تھا۔ تمہیں سمجھداری سے ہر کام کرنا ہوگا۔ آج جو ہوا اسے بھول جاؤ اور کل میرے ساتھ چل کر اس ایس ایس پی اور کانسٹیبل سے معافی مانگ لینا، معاملہ رفع دفع ہو جائے گا۔ واجد نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، واٹ، میں کیوں معافی مانگوں ان سے؟ آج سارا دن مجھے بغیر کسی گناہ کے لوگوں میں بند رکھا انہوں نے، صرف اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے۔ تم چاہتے ہو کہ میں ان کے سامنے جھکوں؟ کبھی نہیں۔ حازم تو اس کی بات سن کر ہتے ہی کھڑ گیا تھا۔ وہ غصے سے کھولتے ہوئے واجد کو دیکھ کر بے یقینی سے بولا تھا اور پھر بغیر کسی کی پرواہ کیے وہ اپنے کمرے میں چلے گیا، جبکہ پیچھے واجد بے ساختہ اپنا سر تھام کر رہ گیا۔ وہ اس لڑکی کو کیسے سمجھاتا جو اس کا بنایا کام خراب کرنے پر تلا تھا۔ آج بھی وہ اس کی طرف سے معذرت کرتے ہوئے اسے اپنی ضمانت پر رہا کروا کر لایا تھا، اور سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ ساحر نے اس کی ضمانت اپروو کر دی تھی۔ اس نے اس بات کو نہ کا مسئلہ نہیں بنایا تھا۔ واجد کی اس سے ملاقات تو نہ ہو پائی تھی، جبکہ اس نے اس کی بیل کے پیپرز پر سائن کر دیے تھے، جو کہ کسی احسان سے کم نہ تھا، مگر حازم کو یہ بات کون سمجھاتا جو سن ہی نہیں رہا تھا۔ یہ ان کا گاؤں نہیں شہر ہے، جہاں ہر چیز سرے سے مختلف تھی۔ اسے مسلسل 1 گھنٹہ باہر انتظار کروانے کے بعد اس نے اپنے آفس میں آنے کی اجازت دے دی تھی۔ اس کے ستے ہوئے سے چہرے کو دیکھ کر اسے لبوں پر بڑی دلکش مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی۔ وہ اپنے سلیقے سے سنورے بالوں میں ہاتھ پھیرتا گویا سامنے والے کی تپی ہوئی شکل دیکھ کر محظوظ ہوا۔ اسے دوسروں کی بے بسیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کی بے بسی بہت پسند تھی۔ وہ اسے اپنے سامنے چیئر پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے ریلیکس انداز میں چیئر پر ٹیک لگا کر بیٹھا تھا۔ اس کا انداز سراسر حزب اٹھانے والا تھا۔ اسد دانت پیستے ہوئے اس کے سامنے والی کرسی گھسیٹ کر بیٹھا، جبکہ بظاہر اپنے چہرے کے تاثرات درست ہی رکھے، ورنہ تو یہ شخص اس کی کرسی کو ہی تیسری منزل سے نیچے پھینک دیتا۔ فرمائیے، پچھلی دفعہ ذلیل ہو کر دل نہیں بھرا تھا جو اپنا منہ اٹھا کر پھر سے ذلیل ہونے آ گیا؟ ساحر کا انداز بظاہر سپار تھا، جبکہ اس کے الفاظ کھینچ کر تھپڑ مارنے والی تھے۔ دیکھیں سر، مجھے یہاں منظور شاہ سر نے بھیجا ہے اور میرا آپ سے بحث کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے منظور شاہ سے ہے، مجھے اسے دور رکھیں۔ اسد نے رکھائی سے کہتے ہوئے گویا اپنا دامن بچانا چاہا۔ کیوں، تم نے اس کے پی اے کی پوسٹ سے ریزائن کر دی ہے؟ ویسے اپنے وفادار کتوں کو وہ اتنی جلدی نکالتا تو نہیں ہے۔ ساحر کا انداز تیز کرنے والا تھا۔ وہ ماتھے پر 2 بل ڈالے ٹیبل پر تھوڑا آگے کو جھکتے حیرانی سے پوچھ رہا تھا۔ اسد ضبط کر کے رہ گیا۔ ساحر کے یہی انداز تو سامنے والے کو آگ لگاتے تھے۔ میں اس کیس کی فائل لے کر آیا ہوں جس میں وہ تمام ثبوت موجود ہیں کہ سر کا ان لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ 2 نمبری انہوں نے خود کی ہے۔ اس میں وہ چیک کی ڈیٹیلز بھی موجود ہیں جس میں یہ واضح ہے کہ یہ میڈیسن سر نے نہیں بلکہ ڈاکٹر شاہنواز نے خریدی ہیں۔ یہ 2 نمبری وہاں کے ڈاکٹرز اور سٹاف نے کی ہے، سر کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اسد نے ٹیبل پر ایک فائل میں سے ڈاکومنٹس نکال کر اسے دکھاتے ہوئے کہا، جو کہ سارے نکلی تھے، مگر ان کاغذات کو نکلی ثابت کرنا مشکل تھا کیونکہ ان پر بہت پیسہ خرچ کیا گیا تھا۔ ساحر نے ایک نگاہ بھی ان کاغذات پر ڈالنا ضروری نہیں سمجھا تھا، وہ ان کی اس حرکت سے پہلے سے واقف تھا۔ یہ سارے فیک ڈاکومنٹس کورٹ میں دکھانا، وہاں تم لوگوں کا کام بن جائے گا۔ وہ بیزاری سے اس کی باتوں پر اس پر چٹی نگاہ ڈالتا ہوا بولا تھا، جس پر اسد فاتحانہ انداز میں مسکرایا تھا۔ یہ چھوٹے موٹے کیسز سے اپنا نام ہٹوا کر تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ بچ جاؤ گے؟ کہاں تک خریدو گے لوگوں کو؟ کتنا حرام کا پیسہ خرچ کرو گے؟ کہاں تک بھاگو گے؟ میری ایک بات یاد رکھنا اور اپنے بوس کو بھی بتا دینا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے چیئر کے قریب آتے ہوئے ٹیبل پر ٹیک لگاتے ہوئے اس کے چہرے پر اپنی سنہری آنکھیں جمائی سنجیدگی سے بولا تھا۔ صرف گنتی کے چند دن ہیں تم لوگوں کے پاس۔ ساحر نے اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر دن گنتے ہوئے جیسے اسے بتایا تھا۔ اس کی پیشانی پر لاتعداد شکنیں جمی ہوئی تھیں۔ اس کے بعد جنگ ہوگی اور یہ سب تماشا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم۔ ساحر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس قدر صفاقی سے کہا کہ اسد کا سانس ایک پل کو خشک ہو کر رہ گیا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کی کچھ بوندیں چمکی تھی۔ جب سے اس نے ساحر کے ہاتھ کے 2 تھپڑ کھائے تھے، تب سے وہ اندر ہی اندر اس کا سامنا کرنے سے کتراتا تھا۔ ان 2 تھپڑوں نے اسے دن میں تارے دکھا دیے تھے۔ بیسٹ آف لک۔ اس کی سہمی ہوئی سی شکل دیکھ کر ساحر کے چہرے پر پراسرار سے مسکراہٹ اپنی جھلک دکھلا کر غائب ہوئی۔ دوسروں کو ڈرا کر اسے بہت مزہ آتا تھا۔ دشمن کی آنکھوں میں خوف اسے بہت پسند تھا۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ اسد اب ڈاکومنٹ سمیٹتا وہاں سے فوراً باہر نکل گیا۔ معلوم نہیں وہ اسے پھر سے ایک تھپڑ جڑ دیتا۔ اس کے جانے کے بعد ساحر نے سر جھٹکتے ہوئے جیسے کچھ دیر پہلے اس کی موجودگی کے اثر کو زائل کرنا چاہا۔ اس نے گھڑی پر نگاہ ڈالی جہاں رات کے 9 بج رہے تھے۔ موبائل پر آتی میسج کی بیپ نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی تھی۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو اسے رمیسا بیگم اسکرین پر جمگاتا ہوا نظر آیا، جس میں اس نے ڈنر کا پوچھ رہی تھی کہ وہ ڈنر کر چکا ہے یا نہیں۔ اپنی ماں صاحب کا میسج پڑھتے ہی اس کے لبوں کو نرم سے مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ اسے یوں ہی لنچ اور ڈنر کا پوچھا کرتی تھیں۔ اسے کام سے باہر جانا تھا، اس کے بعد وہ فری ہو کر گھر لوٹنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس نے رمیسا بیگم کے میسج کا جواب نہیں دیا تھا کیونکہ اسے جواب دینے پر فوراً کال ملا لیتی تھی، جس کے بعد ان کے سوال جواب شروع ہو جاتے تھے، اس لیے وہ گھر جا کر ہی ان سے بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ انسپکٹر 5 کو پیچھے کام سنبھالنے کی ہدایت دیتا۔ وہ پولیس اسٹیشن سے جا چکا تھا۔ نہ ڈر ہونا اچھی بات تھی، مگر طاقتور دشمنوں سے دفاع کرنا کبھی کبھی مشکل امر ثابت ہوتا ہے۔ دروازہ نوک کر کے وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی
اور ارد گرد اپنی چچی کی تلاش میں نگاہیں گھمائی۔ جب اسے فاطمہ نماز پڑھتی ہوئی نظر آئی، وہ بیڈ پر بیٹھ کر ان کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ اس کی نگاہیں سامنے ہی دیوار پر لگی اسرا عالم اور فاطمہ کی تصویر کی جانب اٹھی تھی، جو کہ اسرا کے سیکنڈ ایئر کے بورڈ میں ٹاپ کرنے کے موقع پر لی گئی تھی۔ عالم صاحب نے پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹی تھی، گھر پر سارے رشتہ داروں کو بلا کر شاندار دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا۔ وہ اس کے رزلٹ پر بہت زیادہ خوش ہوئے تھے، کیونکہ اسرا نے ان کا سر فخر سے بلند کیا تھا۔ اس کے چاچو ایک شریف، رحم دل اور با کردار انسان تھے، جن کی ذات سے کبھی کسی انسان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی تھی۔ اس تصویر کو دیکھتے ہوئے جیسے وہ خوش تھے، پیچھے چلی گئی تھی۔ فاطمہ کے جائے نماز طے کر کے اسے مخاطب کرنے پر وہ حال میں واپس لوٹی تھی اور اس کے جانب متوجہ ہوئی۔ کچھ چاہیے تمہیں لیشے؟ فاطمہ نے جائے نماز طے کرتے اسے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، میں یہ پیسے لائی تھی، طیب انہیں بھجوائے ہیں۔ لیشا نے اپنے ہاتھ میں تھاما لفافہ ان کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ فاطمہ نے خاموشی سے اس کے ہاتھ سے وہ لفافہ تھام کر الماری میں رکھ دیا، جہاں جیسے کئی لفافے پڑے ہوئے تھے جو کہ ہر مہینے خرچے کے نام پر فرحان صاحب اسے دیتے تھے۔ اس نے کبھی کھول کر نہیں دیکھا تھا کہ وہ کتنی رقم اسے دیتے تھے۔ اسے ضرورت ہی نہیں تھی، نہ ان کے پیسوں کی اور نہ کسی سے بات پوچھ کرنے کی۔ آپ اپنی خالہ کے پاس کیوں نہیں چلی جاتی؟ آپ کا دم نہیں گھٹتا؟ سارا دن اس کمرے میں رہتے ہوئے لیشا کو جانے کیسے خیال آ گیا کہ وہ اسے پوچھ رہی تھی، ورنہ تو اس گھر کے کسی فرد کو بھی کبھی توفیق نہیں ہوئی تھی کہ وہ اسے بات کرتا یا اس کا اکیلا پن محسوس کر کے اسے ساری فیملی میں شامل کرتا۔ وہ تو کسی فالتو انسان کی طرح اس گھر میں رہ رہی تھی، جسے کام کے وقت ہی یاد کیا جاتا تھا اور بدلے میں ڈھیر ساری معافی کے تانے۔ میں اپنا گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتی۔ فاطمہ کا انداز سنجیدہ تھا۔ آپ کو یہاں سے حصہ مل جائے گا۔ تب بھی طاہر جان نے کاروبار اور گھر الگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ اس بارے میں فکر نہ کریں، میں تو آپ کی تنہائی کی وجہ سے کہہ رہی تھی، مگر آپ تو یہاں دولت پر نظریں جما کر بیٹھی ہیں۔ طاہر جان بالکل صحیح کہہ رہی تھی آپ کے بارے میں، متنفر سے لہجے میں وہ کہتی ہوئی اس پر ایک افسوس بھری نگاہ ڈال کر کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ پیچھے فاطمہ پر جو جیسے اب کوئی اس بات ہی اثر نہیں کرتی تھی۔ وہ خاموشی سے گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے سائڈ ٹیبل کے دراز سے میڈیسن نکال کر دوا کھانے لگی اور اپنی طرف کا لیمپ آف کر کے سونے ہی لیے لیٹ گئی۔ وہ یہ سب باتیں سنتے ہوئے اتنی ڈھیٹ ہو چکی تھی کہ ابھی ان لفظوں کا زہر اسے محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اس گھر میں ان کے شوہر کی یادیں تھیں، اس کمرے میں اسے ان کی موجودگی کا، ان کی خوشبو کا احساس ہوتا تھا۔ وہ کیسے اس احساس، اس خوشبو سے دور جا سکتی تھی؟ اپنی اکلوٹی اولاد کی بچپن سے لے کر جوانی تک کی یادیں تھیں، اسے ایک چیز نہیں انہیں ماضی کی گہری یادوں میں لے جاتی تھی۔ وہ کیسے ان سب سے علیحدگی اختیار کرتے ہوئے خود کو مزید تنہا کر سکتی تھی؟ اس وقت جس کیفیت سے گزر رہی تھی یہ بہت تکلیف دہ تھی۔ وہ دن بدن اندر ہی اندر گھل گھل کر مر رہی تھی۔ اس کی صحت دن بدن ڈاؤن ہوتی جا رہی تھی، جسے کوئی بھی واقف نہ تھا۔ وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے گھر پر موجود تھا۔ رومیسا بیگم کے ساتھ 1 گھنٹہ باتیں کرنے کے بعد وہ واپس اپنے کمرے میں آیا تھا۔ جب اسے ہنوز اسی پوزیشن میں بیٹھے دیکھ وہ ایک چٹی نگاہ اس پر ڈال کر رہ گیا۔ پولیس اسٹیشن سے واپس آ کر وہ یونیفارم چینج کرنے کے بعد نیچے چلے گیا تھا، تب بھی اسرا نے اس کے آنے کا کوئی خاص نوٹس نہیں لیا تھا۔ وہ اپنے موبائل میں مصروف تھی اور اب وہ تقریباً 2 گھنٹے نیچے گزار کر آ رہا تھا اور اب بھی ہنوز موبائل میں مصروف۔ لیگ سائر کو شدید کوفت ہوئی تھی۔ پورے کمرے میں چکن وائٹ کڑھائی بنانے کی ریسپی کی آواز گونج رہی تھی۔ اس سے پہلے جب وہ کمرے سے باہر نکلا تھا تب وہ چکن کور سوپ بنانے کی ریسپی دیکھ رہی تھی، جس کی آواز پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ دونوں پاؤں صوفے پر فولڈ کر کے بیٹھی، گود میں تکیہ رکھے تھوڑی کے نیچے ہاتھ ٹکا کر بیٹھی، بڑے انہماک سے اس ریسپی کو دیکھنے میں مگن تھی۔ اس کے آنے جانے سے اسے کوئی غرض ہی نہیں تھی، اس کے لیے شاید اس کی موجودگی معنی ہی نہیں رکھتی تھی۔ سائر کا موڈ لمحوں میں آف ہوا تھا۔ وہ اتنے دنوں بعد جلدی گھر لوٹا تھا، ورنہ اس سے پہلے تو اکثر لیٹ نائٹ ہی گھر واپس آتا تھا جب وہ سو چکی ہوتی۔ اس لڑکی کا ہر انداز اس کے مزاج پر اثر انداز کرنے کا تھا۔ سائڈ ٹیبل کے دراز سے ہینڈ فری نکال کر اس نے اس کے پاس صوفے پر پھینکنے والے انداز میں رکھی تھی، جبکہ اس کی اس طرح سے اگنور کرنے پر اسے جانے کیوں غصہ چڑھ رہا تھا۔ اس کی ہینڈ فری اپنے پاس پھینکنے پر اسرا نے سر اٹھا کر خلگی بھری نگاہوں سے اپنے سامنے کھڑے سائر کو دیکھا تھا، جس کی پیشانی کے بل تو کبھی کھلتے ہی نہیں تھے۔ وہ سر جھٹک کر پھر سے اپنے موبائل میں مصروف ہوگی۔ اس وقت وہ بہت مصروف تھی اور اسے بحث کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ اس کی آواز کم کرو یا ہینڈ فری یوز کرو؟ ہر وقت کمرے میں تمہارا کوکنگ شو چل رہا ہوتا ہے۔ اٹس ٹو مچ اریٹیٹنگ، ٹوکنے والے ناگوار انداز میں کہتا وہ اسٹڈی روم سے اپنی کتاب لینے چلے گیا۔ انہیں تو ہر چیز ہی اریٹیٹ کرتی ہے، جانے کس چیز سے خوش ہوتے ہوں گے۔ اس کی بات پر سر جھٹک کر کہتی ہے وہ پاس پر ہی ہینڈ فری اٹھا کر موبائل سے کنیکٹ کر کے کانوں میں ٹھونستے ہوئے پھر سے اپنی ریسیپی میں مگن ہوگی۔ وہ کل وائٹ کڑھائی بنانے کا ارادہ رکھتی تھی، سائر اسٹڈی روم میں ہونے کی وجہ سے اس کی سرگوشی سن نہیں سکا تھا۔ تقریباً 5 دفعہ اس ریسپی کو دیکھنے کے بعد اسے یقین ہو گیا کہ وہ اس ترتیب کو فالو کر کے بنا لے گی۔ تب جا کر اسرا نے کوکنگ چینل آف کیا اور یوں ہی یوٹیوب پر آتی مختلف ویڈیوز کو دیکھنے لگی۔ جب اس کا ہاتھ ایک ویڈیو پر لگا اور وہ ویڈیو اسکرین پر چلنے لگی، اس ویڈیو میں چلنے والی لائنز اور آواز اس قدر دل افسوس تھیں کہ اسرا کے سارے زخم لمحوں میں تازہ ہو گئے۔ شاید تذکرہ ماں کا تھا جسے وہ کبھی بھولنی ہی نہیں تھی۔ بچھڑ کر ماں سے اس قدر ہوئے تنہا، تھکے تنہا، گرے تنہا، اٹھے تنہا، چلے تنہا۔ اسرا کی آنکھیں لمحوں میں بھیگتی ہوئی اس کے گال بھگو گئیں۔ وہ ساکت ہوتی پتلیوں سے سکرین کو دیکھتی، جیسے ذہن میں اپنے ماں کے عکس کو سوچ رہی تھی۔ ہوا ہے تجھ سے بچھڑنے کے بعد یہ معلوم کہ تو نہیں تھی، تیرے ساتھ ایک دنیا تھی۔ مختلف شعروں سے بھری یہ ویڈیوز جس کا موضوع ماں تھا، اسرا کی آنکھیں بھگو گیا تھا۔ اس کا دل اپنی ماں کو یاد کر کے تڑپ کر رہ گیا۔ بائیں گال پر فاطمہ کے ہاتھ کے تھپڑ کا لمس جیسے آج بھی موجود تھا، جسے جلن ہوتی اسے محسوس ہوئی۔ اس نے اپنی ماں کو ناراض کر دیا تھا، خفا کر دیا تھا۔ وہ کیسے انہیں مناتی، کیسے انہیں بتاتی کہ وہ بے قصور ہے۔ اسرا کا شدت سے دل کیا کہ ایک دفعہ فاطمہ اس کے سامنے آ جائے اور اس کے سینے سے لگ کر
اسے سب بتائے، وہ اسے ایک موقع تو دیں، اسے بس اس دن کا انتظار تھا۔ ہاں اسے بس ان 3 مہینوں کے ختم ہونے کا انتظار تھا جب اسے الزام سے سرخرو ہوگی، تب وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی ماں سے جدا نہیں ہوگی، دن رات فاطمہ کی خدمت میں گزار دے گی، اسے کبھی اپنے ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دے گی، خود کو خود ہی سنبھالتی، اپنے آپ کو دلاسا دیتی، وہ اپنی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کرتی، موبائل اور ہینڈ فری ایک طرف رکھ چکی تھی، وہ بہادر تھی تب بھی اسے کسی دوسرے کے سہاروں کی ضرورت کم پڑتی تھی۔ اس کا دل ایک دم سے جیسے بھول سا گیا، صاف خبر سے تاری ہونے لگی تھی، وہ اپنے گھٹنوں پر سر رکھتی ایک بار پھر اپنی ماں کو یاد کرنے لگی، جب وہ اسٹڈی روم کا دروازہ بند کرتا کمرے میں داخل ہوا۔ اسلم نے بھی بھیگی ہوئی بادامی آنکھیں صاف کی تھیں، کل پریشا کی رخصتی ہے، صبح تیار رہنا۔ وہ کمرے میں داخل ہوتا ہوا اپنی کتاب پر نظریں جمائے بغیر اسے دیکھ کے بولا۔ اسلم نے اس کی بات پہ کوئی جواب نہیں دیا، نہ ہی اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، اس کی خاموشی پر سائر کو خود ہی اس کی جانب دیکھنا پڑا۔ میں تم سے کچھ کہہ رہا ہوں، تمہیں سنائی نہیں دیتا؟ اس نے ہنوز خاموش دیکھ کر وہ ضبط سے بولا تھا۔ معلوم نہیں اسرا اتنا خود سر کیوں تھی، مجھے کہیں نہیں جانا۔ اسرا کا انداز پہاڑ تھا، وہ بغیر چہرہ اٹھائے اسے انکار کرتے بولی تھی، جبکہ اس کی آواز رنجی ہوئی سی تھی۔ کیوں نہیں جانا؟ اسماعیل صاحب نے بہت پیار سے انوائٹ کیا، پھپھو تمہیں آج لینے آ رہی تھی، جنہیں میں نے بمشکل منع کیا کہ ہم کل ساتھ آئیں گے۔ اس کی طرف سے صاف جواب سن کر سائر کو حیرانی ہوئی تھی، وہ کیسے اسماعیل صاحب کے ساتھ بھول سکتی تھی؟ وہ لوگ اسے اتنی محبت کرتے تھے، یہ لڑکی شاید کسی کی محبت کا مان رکھنا نہیں آتا تھا۔ میں نہیں جا سکتی، میرا دل نہیں چاہ رہا، آپ میری طرف سے معذرت کر لیجیے گا، اسرا نے بغیر اس کی جانب دیکھے عام سے لہجے میں کہا۔ اس وقت اس کا دل اتنا اداس ہو رہا تھا کہ اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، طبیعت میں عجیب اضطراب سا بننے لگا تھا، وہ مغموم سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ کبھی اپنی ذات سے نکل کر کسی دوسرے کی فیلنگز کے بارے میں بھی سوچ لیا کرو، ہر وقت کی خود پسندی انسان کو تنہا کر دیتی ہے۔ یہ شکوہ تھا یا شکایت، مگر وہ اس کے انداز میں بے حسی سی محسوس کرتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تھا۔ اسرا نے اس کی بات پر چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا، اس کی بادامی آنکھوں کے کانچ میں نمی تیر رہی تھی، وہ اپنی نگاہیں پھیر گئی۔ دوسروں کو بے حسی اور خود پسندی کے طعنے دینا آسان ہوتا ہے، جبکہ ایک دن کسی دوسرے کی جگہ اس کے محسوسات سے جینا پڑ جائے تو کوئی بھی کسی کو بلیم کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے۔ اپنی اضطرابی کیفیت پر تنزیہ مسکراتی وہ اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے بولی تھی۔ اسرا کا دل پھر سے بھر آیا، سائر کو اس کا انداز بہت عجیب لگا تھا۔ اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جسے کوئی مسئلہ نہ ہو، مگر کوئی بھی ایک جگہ رکتا نہیں ہے، لوگوں سے اپنے موڈ کے حساب سے نہیں ملتا۔ کچھ لوگوں کو ہم انکار نہیں کر سکتے، اور اسماعیل صاحب کی فیملی ان میں سے ایک ہے۔ ہر وقت اپنے گرد 1.5 انچ کی مسجد بنا کر مت رہا کرو۔ اس کے انداز پر وہ اپنی کتاب بند کرتا ہوا تصحیح کرنے والے انداز میں بولا۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو وہ بالکل ٹھیک تھی، اور اب ایک دم اتنی افسردہ اسے وجہ سمجھنا ہی۔ جب آپ کے پاس کوئی سننے والا نہ ہو تو بہتر ہے اپنے خیالات اور اپنی سوچیں اپنے تک ہی محدود کر لی جائیں۔ جب کوئی ہمراز نہ ہو تو اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنانے میں کوئی بھی برائی نہیں، اسرا نے بتاثر اس سے لہجے میں کہا، جب اس کے چہرے کا رخ دوسری جانب تھا۔ سر اسے ایک نظر دیکھ کر رہ گیا، اسے اس قابل نہیں سمجھتی تھی کہ اس سے اپنی پریشانیاں بانٹ سکتی، جبکہ وہ تو تہہ دل سے اس سے سننے کو تیار تھا۔ کیا تم نے کبھی ایسے انسان کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جو تمہارے بلانے پر اپنے سارے کام چھوڑ کر سنے، تمہیں سمجھے؟ سائر کا انداز سوالیہ تھا، جانے وہ کیا سننے کا منتظر تھا۔ میرے پاس تھا، مگر اب نہیں ہے۔ اسرا نے بابا کو یاد کرتے ہوئے اذیت سے آنکھیں بند کی، عالم صاحب کے ہوتے ہوئے اسے کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی کہ کسی باہر والے کو اپنی پریشانی بتانے کی، وہ ہمیشہ اسے ہر معاملے میں بہترین گائیڈ کرتے تھے۔ کون؟ اس کے جواب پر سائر نے بے چینی سے پوچھا تھا۔ کیا اس کی زندگی میں اس سے پہلے کوئی تھا، اس کا آئیڈیل گائیڈر؟ وہ جاننے کو بے چین ہوا۔ میرے بابا، ہلکی سی سرگوشی نما آواز میں کہتی وہ اس کی بے چینی ختم کر گئی تھی۔ اسرا نہیں جانتی تھی کہ وہ کیوں اس کے بے تغیر سوالوں کی جواب دے رہی تھی۔ سائر نے بے ساختہ سکون کا سانس خارج کیا۔ ہم کل صبح 8 بجے نکلیں گے، تم اپنی پیکنگ کر لینا۔ مت بھولو کہ اسماعیل صاحب کی فیملی کو تمہارے گھر والوں کی حیثیت سے میرے گھر والے جانتے ہیں، اس لیے اپنی بہن کی رخصتی پر تمہارا جانا بہت ضروری ہے۔ سمجھانے والے نرم سے انداز میں کہتا وہ اپنے موبائل پر مسلسل آتی کال یس کر کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسرا نے بے تاثر نگاہوں سے اس کی پشت کو دیکھا تھا، اپنے ماں باپ کو یاد کر کے وہ اندر سے خالی سا محسوس کری تھی، اسے اپنی زندگی میں خلا سا محسوس ہو رہا تھا۔ بے بسی کے مارے دھڑکنوں کا یہ حال تھا کہ وہ دھڑکنا روک دے، مگر شاید یہی دنیا تھی جہاں آپ کو اپنے زخموں، اپنی تکلیفوں کے ساتھ اس دنیا داری میں چلنا پڑے۔ وہ اپنے رونے سے سرخ ہوتی آنکھوں کو بند کرتی صوفے کی پشت پر گردن گرا گئی، اپنے ماضی کے بارے میں سوچتے ہوئے، اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارے حسین لمحوں کو یاد کرتے اسے خبر بھی نہ ہوئی کہ کتنا وقت گزر گیا، اور وہ یوں ہی سو گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد جب وہ کمرے میں واپس لوٹا، تب اسے صوفے کی پشت سے سر ٹکائے سوئے ہوئے پایا۔ وہ بہت بے آرام سی پوزیشن میں بیٹھی سو رہی تھی، اس کی گھریری پلکیں گراوے رخساروں پر سیاہ گفتگن تھیں۔ وہ اس پر ایک نگاہ ڈال کر اپنی نگاہیں پھیر گیا، معلوم نہیں کہ وہ دن بعد دن اسے اتنی پیاری کیوں لگنے لگی تھی، جس کے بعد ہر چہرہ عام سا لگتا۔ اسرا کے چہرے کے علاوہ سے کوئی چہرہ بھی پرکشش محسوس نہیں ہوتا تھا، یوں لگتا تھا جیسے دنیا کی ساری خوبصورتی ایک ہی چہرے میں آزموئی ہو، جو کہ اس کی ملکیت تھی۔ محبت کا احساس صرف اس کے دل میں ہی کیوں پیدا ہوا تھا، جبکہ اسرا اس کی طرف سے تو اس نے کبھی بھی ایسی کوئی کشش محسوس نہیں کی تھی۔ ایک طرفہ محبت عذاب تھی، اور وہ اس عذاب میں تباہ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس کہانی کے آخر پر اسرا کو اس سے محبت کرنی ہوگی، ورنہ وہ اس سے آگے سوچنا نہیں چاہتا تھا، اور سر جھٹکتے ہوئے اس کے سوئے ہوئے چہرے پر ایک شفقت نگاہ ڈال کر بیڈ کی جانب بڑھا تھا۔ بیڈ سے تکیہ اور بلینکٹ اٹھا کر وہ اس کے پاس آیا تھا، صوفے پر تکیہ رکھ کر اسے صوفے پر لٹاتے وہ اس پر بلینکٹ دے کر پیچھے ہٹا تھا۔ اسرا کے رخساروں پر آنسوؤں کے نشان تھے۔ جب وہ حیران ہوا تھا تو کیا وہ کچھ دیر پہلے بھی رو رہی تھی؟ اس کی رندی ہوئی آواز سن کر اسے لگا تھا کہ وہ رو رہی ہے، مگر اپنا وہم سمجھ کر اس نے جھٹلا دیا۔ اب اسے کیا ہوا؟ وہ تو کہیں گئی بھی نہیں تھی۔ وہ ہلکا سا جھک کر اس کے بالوں میں پھنسا کیچر نکال کے ٹیبل پر رکھتا، اس کے پیروں میں پڑا موبائل اور ہینڈ فری اٹھا کر
ब्लैंकेट दुरुस्त करता कमरे की लाइट ऑफ करके स्टडी रूम में चले गया। वो आरामदेह हालत में सो रही थी। असरा की नींद काबिल रश्क थी। वो एक लम्हे के लिए भी टस से मस नहीं हुई थी, बल्कि उसके ब्लैंकेट उड़ाने पर उसके चेहरे के तसरात पुरसकून हुए थे। वो अपनी अनोखी बीवी की अनोखी आदत पर ज़ेर-ए-लब मुस्कुराता हुआ स्टडी रूम में चले गया। वो वक्त दूर नहीं था जब असरा आलम हर इल्जाम से बरी होने वाली थी, लेकिन उसके बाद क्या वो दोनों एक साथ होते? ये सोचकर साहिर के दिल को कुछ झोंके लगाती थी। जब कभी कभी तो उसका दिल करता है कि वो कभी मंजूर शाह को सजा ना दिलवाए और असरा को हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रख ले। वो इससे दूर जा ही ना सकेगी। मगर फिर उसे वो कॉन्ट्रैक्ट याद आ जाता जिसके बाद हर सोच ठहर सी जाती थी। वो वादा खिलाफी नहीं कर सकता था, वो अपनी मोहब्बत में खुरगर्ज नहीं हो सकता था। काश कोई मौजू और असरा के दिल में उसकी मोहब्बत पैदा हो जाए। वो जबरदस्ती किसी के दिल में अपनी जगह बनाना पसंद नहीं करता था। उसने अपनी होशियारी से उसकी जिंदगी में शामिल तो कर लिया था, जबकि बाकी सब तो शायद अल्लाह के हाथ में था। वो तो अपना वादा पूरे करने वाला था और उसके बाद वो असरा के बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं करना चाहता था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक लड़की को पसंद किया था, जिसे पसंदगी का एहसास होते ही वो उसे अपने निकाह में ले चुका था। ये उसकी असरा से मोहब्बत ही थी जो वो उसकी इतनी कड़वी वसीली बातों के बावजूद भी खुद को उसकी परवाह करने से रोक नहीं पाता था, वरना आज तक उसने किसी से बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की थी। असर से मोहब्बत, उसकी परवाह करना, उसके बारे में सोचना अब उसके इख्तियार में नहीं रहा। उसे हमेशा वो चीज़ मिल गई थी जो उसने चाहा था। चाहे वो कोई ओहदा हो या कोई चीज़, वो हासिल करके रहता। मगर यहाँ बात किसी चीज़ की नहीं थी, असर आलम के दिल की दुनिया फतह करने की थी। और असर आलम एक अनप्रिडिक्टेबल लड़की थी। वो दोनों ही अपनी अपनी प्लानिंग किए बैठे थे, जबकि दोनों ही नहीं जानते थे मुस्तकबिल में कौन किसके लिए तड़पने वाला था, कौन किसे बिछड़ने वाला था और कौन किसी बिन मांगी दुआ की तरह किसी को मिलने वाला था। आज डेरे पर 9 तरह के खानों का एहतमाम किया गया था। मुलाजिम अंदर बाहर आते जाते पार दो कर देते, सारे इंतजाम देख रहे थे। पूरी हवेली को खूबसूरती से सजाया गया था और शाहनवाज राजपूत की सियासत में हुई पुर मोशन पर जश्न मनाया जा रहा था, जहां मंजूर शाह समेत उनके दीगर सियासी दोस्त लंच पर इनवाइटेड थे। शाहनवाज राजपूत जो कि पहले ही पूरे गांव पर अपनी रोयत का रूप जमाए बैठा ये हुकूमत कर रहा था, अब सियासत में अपनी मजबूत जगह बना चुका था और उनके काले धंधे में कदम रख चुका था। उनके गांव से आए दिन मासूम बच्चे अगवा होते थे, जिसके बारे में आज तक कोई नहीं पता लगा सका था। बच्चों को अगवा करके स्मगल किया जाता, जिसके बारे में कोई पूछने वाला नहीं था। यहाँ मौजूद हर कोई अपनी अपनी जगह अपने ही मुल्क के लोगों का गोश्त खा रहे थे। वो सब अपने लोग हवेली के बड़े से ड्राइंग रूम में बैठे थे, जहाँ अचानक ही तस्करा मंजूर शाह पर हुए गुज़िश्ता हॉस्पिटल केस का छिड़ा, जिस पर उन्होंने सबको बताया कि उन्हें बहुत ज़बरदस्त नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन वो अपना नाम इस केस में से बड़ी सफाई से निकाल चुके थे। आजकल आपकी दौलत दुगनी होने के बजाय घटती क्यों जा रही है? शाह साहब बूढ़े हो गए हैं क्या? शाहनवाज राजपूत उसके साथ लॉन में चहलकदमी करते हुए हल्के फुल्के से अंदाज में कहका लगाकर बोला था, जिस पर मंजूर शाह बाज़ाहिर से संजीदा ही रहा, जबकि वो जानता था कि उसका इशारा किस जानिब है। उसका हर प्लान दिन ब दिन फेल होता जा रहा था। साहिर उसके हर काम में टांग अड़ाए पहले से वहां मौजूद होता था, जहां उसके आदमी 2 नंबरी करने का इरादा किए बैठे होते। वो पिछले एक हफ्ते से यूनिवर्सिटी में ड्रग सप्लाई नहीं कर पा रहा था, जिससे उसे काफी नुकसान हुआ था। क्या कहूँ शाहनवाज साहब, एक पुलिस वाले ने मेरी नाक में दम कर रखा है। वो कमीना हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया। सच बताऊं तो मुझे अब मुस्तकबिल खतरे में लग रहा है। प्रोफेसर की मौत का केस दोबारा खोल चुका है। मंजूर शाह ने उसे परेशानी से बताया। शाहनवाज राजपूत उसका पुराना दोस्त भी था, इसलिए उसे बताते हुए मुतमईन भी था। उठवा कर किसी दूसरे शहर में फंकवाओ इस गाली को। क्या वो नहीं जानता कि किससे पंगा ले रहा है? तुमने अभी तक इसका ट्रांसफर क्यों नहीं करवाया? इसके हाथ पैर तुड़वा कर घर बिठाओ इसे। अब क्या ये 2 टके के सरकारी मुलाजिम हमारे धंधे में टांग उठाएंगे? शाहनवाज राजपूत ने नागवारी से भरम होते हुए कहा। इसका ट्रांसफर नहीं हो सकता। इसके पीछे बहुत टकरे लोग हैं। 2-3 बार इसे कार एक्सीडेंट में मारने की कोशिश कर चुका, मगर वकमीना हर बार बच निकलता है। इसे किसी दूसरी तरह से फंसाना होगा तो शायद फिर ही इसे जान छूट सके। मंजूर शाह ने गुस्से से करते हुए कहा। इसका बस चलता तो खुद उसकी खोपड़ी में गोली मारकर उसे हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा देते, मगर मसला तो यह था कि वो जरूरत से ज्यादा फास्ट था। उनके लिए इसे करना मुश्किल था। तुम परेशान मत हो, मैं तुमसे वादा करता हूँ इस पुलिस वाले को तुम्हारे रास्ते से हटवा दूंगा। ये काम मैं अपने पीए से करवाऊंगा। आज तक उसने जितनों को मारा है, किसी की हिम्मत नहीं हुई कभी इसके चंगा से बचने की। तो उसकी प्लानिंग का शिकार हुआ है, उसे अब तक मौत ही मिली है। तुम अपने अगले प्लान की तैयारी करो। शाहनवाज राजपूत ने उसे तसल्ली देते हुए तल्खी से कहा, जिस पर मंजूर शाह ने मशकूर निगाहों से उसे देखा। उसके पीए के पास हजारों काम होते थे, इसलिए साहिर को रास्ते से हटाने के लिए उसने ये काम कालिया के सुपुर्द किया था, जो कि इस मामले में फेल हुआ था। उसकी की हुई प्लानिंग से वो बच निकलता था, इसलिए मंजूर शाह को शाहनवाज से मदद लेना ही बेहतर लगा। अगर तुम मेरा काम कर दो शाहनवाज, तो लाहौर शहर में 2 अड्डे तुम्हारे नाम लगवा दूंगा। मंजूर शाह ने मुस्कुराते पुरजोशी से कहा, जिस पर शाहनवाज राजपूत की आंखों में लालच भर आया और वो इस बात पर खुशी से झूम उठा था, जिस पर इसका जोरदार कहका फिजा में गूंजा था। बस तुम कागजात तैयार करवाओ, समझो तुम्हारा काम हो गया। शाहनवाज ने उसका हाथ थामते मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर मंजूर शाह के चेहरे पर भी मुस्कुराहट बिखर गई। वो लोग मुस्कुराते हुए अंदर की जाने पड़ गए और इस बार वाकई वो अपने इरादों में कामयाब होने वाले थे। कौन जानता था इस बार इनका वार खाली नहीं जाने वाला था।
یہ دوپہر کا وقت تھا جب ایک بڑی سفید رنگ کی گاڑی آکر ان کے بنگلے کے پوش میں رکی تھی۔ ملازم نے بھاگتے ہوئے آکر گاڑی کا دروازہ کھولا۔ جب وہ مغرور سی سر جھٹکتی گاڑی سے باہر نکلی تھی اور بیک سیٹ سے پھولوں کا بوکے اٹھا کر اندر کی جانی پڑی، اپنے کاندھوں تک آتے بالوں کو کھلا چھوڑے وہ چہرے پر گہری سنجیدگی لیے مغرورانہ چال چلتے ہوئے اندر داخل ہوئی تھی، جب اسے سامنے ہی رومیسا بیگم ملازموں سے لاؤنج کی صفائی کرواتی ہوئی نظر آئی۔ اس نے اپنے چہرے کے تنے ہوئے تاثرات درست کیے اور اپنے چہرے پر نرمی بھری مسکراہٹ بکھیرے وہ اندر ہی جانی پڑی تھی۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ ان کے قریب آتے ہوئے شاش پشاش سے لہجے میں بولی تھی۔ لاؤنج میں کام کرتے ملازموں نے بھی سر اٹھا کر سائر کی سابقہ منگیتر کو دیکھا تھا۔ رومیسا بیگم کو اسے اپنے سامنے دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس لڑکی کا دل اتنا بڑا ہوگا جو اتنا سب ہو جانے کے بعد بھی ان سے ملنے آئے گی۔ وہ پرجوشی سے اس کی جانب بڑھی تھی اور اسے گلے لگاتے ہوئے ملی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو بیٹا؟ رومیسا بیگم نے اپنی حیرانی چھپاتے ہوئے بہت محبت سے پوچھا۔ ہیرا کو اپنے سامنے دیکھ انہیں بہت خوشی ہوئی تھی جسے وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ میں بالکل فٹ، آپ بتائیں کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے مجھے مس کیا؟ ہیرا نے بڑی اپنائیت سے پوچھا۔ رومیسا بیگم اس کے انداز پر مسکراتے ہوئے اسے لیے ڈرائنگ روم کی جانب بڑھی تھی، جبکہ اس لڑکی کو دیکھ کر انہیں اپنے بیٹے کے فیصلے پر جیسے افسوس سا ہوا تھا۔ بیٹو بیٹا، یہ حقیقت ہے کہ میں نے تمہیں بہت یاد کیا۔ سچ کہوں تو میں نے تم سے بہت شرمندہ ہوں، تمہارا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی مجھ سے، اس لیے اب تک تم سے نہیں ملی، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ رومیسا بیگم نے اس کا ہاتھ تھامتے شرمندگی سے کہا۔ انہیں واقعی ہیرا سے آنکھیں ملاتے ہوئے شرمندگی بھی ہو رہی تھی۔ ہیرا کے دل میں شدید ڈر کی لہر اٹھی تھی، دل تو کیا ان سے چلا کر پوچھے کہ آخر وہ کیسی ماں تھی جو اپنے بیٹے سے اتنا بھی نہ منوا سکی کہ وہ اسے شادی کرتا، مگر وہ فی الحال اپنے دل میں ایک قیامت کو دباتی بظاہر مسکرا کر گویا ہوئی تھی۔ اٹس اوکے آنٹی، آپ پلیز مجھ سے معافی مانگیے، مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا، یہ سب تو شاید قسمت میں ہی لکھا تھا، ورنہ میں تو آپ کو دل و جان سے اپنی ماں کے روپ میں قبول بھی کر چکی تھی، اس لیے اتنا سب ہو جانے کے بعد بھی میں آپ کو خود سے ملنے سے روک نہ پائی اور چلی آئی۔ ہیرا نے ہلکے پھلکے سے لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ ان کی باتوں کے دوران وہ خاصا افسردگی ہوئی تھی، جس پر رومیسا بیگم مزید شرمندہ ہو گئی۔ یہ تو تمہارا ظرف ہے بیٹا، جیتی رہو، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے، رومیسا بیگم نے خوش ہوتے ہوئے دل سے دعا دیتے ہوئے کہا۔ آمین، یہ فلاورز میں آپ کے لیے لائی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں تھاما گلابوں کا بوکے رومیسا بیگم کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، جس پر انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے پھولوں کا بوکے تھاما تھا۔ تھینک یو بیٹا، رومیسا بیگم نے نرمی سے اس کا گال چھوتے ہوئے پیار سے کہا، جس پر وہ مسکرائی۔ اپنی بہو سے نہیں ملوائیں گی آنٹی؟ یقین جانے میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں آپ کی بہو سے ملنے کے لیے۔ ہیرا نے بےتابی سے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے ایک تارانہ نگاہ پورے گھر پر ڈالتے ہوئے کہا، جہاں خاموشی ہی خاموشی تھی۔ میں اسے ضرور تم سے ملواتی بیٹا، آج اس کی بہن کی شادی ہے تو وہ اپنے میکے گئی ہوئی ہے، صبح وہ اور ساحر ایک ساتھ ہی نکلے تھے، ان کی واپسی تو اب شاید کل ہی ممکن ہو۔ رومیسا بیگم نے سنجیدگی سے اسے بتایا اور ساحر کو ایک ساتھ سوچ کر ہیرا کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ کر چھوڑا تھا، اس کی مسکراہٹ لمحوں میں سمٹی تھی۔ او مائی بیڈ لک، آپ کیوں نہیں گئی آنٹی؟ کیا آپ کو نہیں بلایا انہیں اپنی بہن کی شادی میں؟ افسوس سے انداز میں کہتی وہ آخر پر متجسس سے لہجے میں ان کے یہاں موجود ہونے پر وجہ پوچھنے لگی۔ ایسی کوئی بات نہیں بیٹا، وہ ایکچولی جمل کی نند کی بھی شادی ہے اور آج میں اور حاشر وہاں انوائٹڈ ہیں، بس اسی لیے ہم لوگ نہیں گئے تھے، اور ویسے بھی مجھ سے زیادہ دور کا سفر نہیں کیا جاتا، اس لیے میں نے ساحر سے کہا کہ ہماری طرف سے معذرت کر لے اور اپنی بیوی کے ساتھ فنکشن انجوائے کرے۔ رومیسا بیگم نے اسے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا، جس پر ہیرا نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا تھا۔ ہیرا کو جانے کی ان دونوں کو ایک ساتھ سوچ کر جلن سی محسوس ہوئی تھی، اس کے ساتھ تو وہ ایک لمحہ بھی گزارا پسند نہیں کرتا تھا، جبکہ اپنی بیوی کے ساتھ اس کی میکے بھی رکنے والا تھا۔ ہیرا کو یہاں بیٹھنا مشکل لگا، وہ اپنا دل بہت بڑا کر کے یہاں اس لڑکی سے ملنے آئی تھی، مگر جانے کہ اس کا ذکر ہی اس کے دل کو چھیڑ گیا۔ وہ تھوڑی دیر رومیسا بیگم کے پاس مزید بیٹھ کر پھر جلد آنے کا کہہ کر یہاں سے چلے گئی، جبکہ جانے کیوں اسے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا، وہ لوگ ایک ساتھ خوش تھے، یہ خیال ہی اس کے دل کی دنیا ہلا کر رہ گیا۔ وہ اپنی آنکھوں میں آئے آنسو پوچھتے جلدی سے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے یہاں سے چلی گئی، اس کے اندر اس لڑکی کو دیکھنے کی شدت سے مزید زور پکڑا، اس لڑکی کا سوچ کر وہ ضبط کر کے رہ گئی، وہ یہاں دوبارہ آنے کا ارادہ رکھتی تھی اور دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر اس میں ایسا کیا خاص بات ہے جس لیے سائڈ نے اسے ریجیکٹ کیا، جانے اس کی یہ ضد اب کس کی زندگی تباہ کرنے والی تھی۔ آج ضرور سے زیادہ سردی تھی، شاید اس علاقے میں سردی کا زور کچھ زیادہ ہی تھا، گاڑی میں ہیٹر ہونے کے باوجود ہی سردی لگ رہی تھی۔ وہ میرون رنگ کے ہلکے سے امبرائڈری والے ڈریس میں ملبوس تھی، میرون رنگ کی خوبصورت بھاری شال سے اپنے گرد لپیٹی ہوئی تھی، وہ اپنے بالوں کو اس میں چھپائے ہوئے تھے، جبکہ اس کے چہرے پر کچھ دیر پہلے کا کیا ہوا میک اپ ہنوز برقرار تھا۔ وہ لوگ پچھلے آدھے گھنٹے سے گاڑی میں سفر کر رہے تھے، جبکہ اب وہ تھک چکی تھی۔ اس نے خفیہ بھری نگاہ اپنے برابر میں بیٹھے شخص کو دیکھا جو بڑے نہماق سے ڈرائیونگ میں مصروف تھا، جبکہ اس کے کان میں ایئرپورٹ لگے ہوئے تھے، جس پر وہ وقفے وقفے سے آتی کالز اٹینڈ کرتا جانے کس سے بات کرنے لگ جاتا۔ اس کے مہنگے کولون کی خوشبو پوری گاڑی میں پھیلی ہوئی تھی۔ وائٹ سوٹ پر سیاہ کوٹ میں مربوط سلور کلر کی شاندار گھڑی اپنے مضبوط مردانہ کلائی میں پہنے اسٹیئرنگ تھامے گاڑی چلانے میں مصروف تھا، جبکہ یہ رنگ اس پر ضرورت سے زیادہ اٹھ رہا تھا۔ اس کی وجاہت جیسے سفید سوٹ میں ڈبل ہو جاتی تھی۔ افشا کے ذہن میں بار بار وہاں موجود لڑکیوں کے شوق بھرے جملے گونج رہے تھے، جو کہ اسے دیکھ کر واری صدقے جا رہی تھی، اس کی شاندار پرسنالٹی سے بری طرح متاثر دکھتی تھی۔ اصلاً یہ لڑکیوں کے بارے میں سوچتے ہوئے خفگی سے سر جھٹکا تھا، بیچاری ظاہری خوبصورتی میں بڑھ رہی تھی، جبکہ وہ کہاں جانتی ہوں گی شخص اندر سے کیسا تھا، یہ تو بس اسے پتا تھا۔ وہ تلخی سے سوچ کر رہ گئی، شخص کو تو جیسے عادت بھی تھی ہر جگہ چھا جانے کی، اپنی موجودگی میں یہ شخص لوگوں کی توجہ کسی اور جانب
जाने ही नहीं देता था। क्या ज़रूरत थी उसे इतना तैयार होने की? वैसे भी तो शादी अटेंड कर सकता था ना। मगर नहीं, कुछ मर्दों को औरतों की तवज्जो हासिल करने की आदत होती है, और इकरा प्रोफेसर भी उन्हीं में से था। वो ना चाहते हुए भी आज के दिन के बारे में सोची जा रही थी। वो लोग सुबह 8 बजे घर से निकले थे। उन्होंने नाश्ता भी रास्ते में किया था। परीक्षा की रुखसती शाम में थी। उन्होंने सारा दिन वहां गुजार कर शाम को परीक्षा की रुखसती का फंक्शन अटेंड किया था, जिसका इंतजाम बहुत शानदार किया गया था। किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। शायद खुद तो आज पहुंचा था, मगर उसने इस्माइल साहब की मदद के लिए अपने 3-4 आदमी 2 दिन पहले ही भिजवा दिए थे, जिन्होंने हर काम बहुत अच्छे से संभाल लिया था। बारात का इस्तकबाल बहुत धूमधाम से किया गया था, जिसमें परिचय की सहेलियों के साथ असरा भी थी। वो लोग असरा को बहुत खास प्रोटोकॉल दे रहे थे। वजह साइरस रात था, जिसके ये गांव के लोग बहुत इज्जत करते थे, उसे बहुत मोहब्बत करते थे, और इस हिसाब से हर कोई उसकी बीवी के इर्द गिर्द घूमता उसकी खिदमत करना चाहता था। जबकि अस्राइन लोगों की इतनी मोहब्बत पर बेतहाशा हैरान हो रही थी। उसने शादी के फंक्शन पर मैसा बेगम की खास ताकीद पर डार्क एक्वा कलर की खूबसूरत मैक्सी पहनी थी, जिसके साथ लाइट से मेकअप ने उसकी तैयारी को 4 साल लगा दिए थे। उसकी मैक्सी का घेरा बहुत बड़ा था, जिसकी वजह से उसने लंबी हील्स पहनी हुई थी। जहां मौजूद हर किसी की पसंदगी भरी निगाहें इस पर उठती, और सब ढेर सारी तारीफी कलमात से नवाजे। असलाइन के बार बार खुद पर उठती रफ्ता निगाहें और खुले दिल से की जाने वाली तारीफों मुस्कुरा कर रह जाती। उसे पूरे फंक्शन में साइड कहीं नहीं दिखा था। वो बस एक दफा कमरे में आया था जब वो चेंज करने जा रही थी, और आते ही उसे पीछे हटाते अपने इस्त्री शुदा कपड़े लेकर वो कुछ चेंज करने चला गया। अशरा को उसकी इस हरकत पर गुस्सा तो बहुत चढ़ा था, लेकिन फिर मेहमानों का लिहाज करती खामोश रही। इसके बाद वो इससे परीक्षा की रुखसती के वक्त यहाँ नजर आया। उसने परीक्षा को सगी बहनों की तरह बहुत मान और मोहब्बत से रुखसत किया था। उसने देखा था तो वो लड़की तो वहां मौजूद हर लड़की की पसंदगी भरी निगाहें इस पर जमी थी, और वो हर किसी से बेनियाज परीक्षा को रुखसत करने के बाद पुपुर इस्माइल साहब को तसल्ली देते हुए हॉल से घर ले आया था। जबकि उसने इस दौरान उसे सरसरी से मुखातिब किया था। उसके हर अंदाज से जिम्मेदारी झलकती थी, और उसका नया रूप देखकर हैरान हुई थी। घर आने के बाद जब सब बड़ी सी हवेली के मेहमान खाने में बैठे थे, तो उसने पुप्पो और इस्माइल साहब को उसका शुक्रिया अदा करते देखा था, और जवाब में शख्स का आजाना अंदाज। उसे समझना मुश्किल था कि आखिर इंसान के कितने चेहरे हैं। वापसी पर इस्माइल साहब और पुप्पो ने ढेर सारी दुआएं दी थी, जिसमें बार बार उनकी दोहराई जाने वाली दुआ ये थी कि अल्लाह उसे बिल्कुल उसकी जैसी फर्मा बरदार औलाद दे। और उस दुआ ने असरा के गाल गुलाबी कर दिए थे। वो एक पल को बुखला कर रह गई थी, जबकि उसने साहिर को बड़े पुरशौक अंदाज में आमीन कहते सुना था। वो इसे नजरें भी न मिला सकी। इनका इरादा आज रात यहाँ रुकने का था, क्योंकि गाँव में बहुत सर्दी थी। असरा ने अभी चेंज भी नहीं किया था जब वो किसी तूफान की तरह कमरे में दाखिल होते हुए उसे वापसी की तैयारी करने का कहने लगा। असरा इतनी सर्दी में वापस जाने का सोच करके कप बार कर रहेगी, जबकि इस करप्ट ऑफिसर को जरा तरसना है। वो एक जरूरी काम का कहकर इन सबसे माजरत करता वहां से निकल गया। वलीमे की तकरीब 3 दिन बाद की थी, इसलिए साहिर को रुकना मुनासिब न लगा। उसे एक बहुत जरूरी काम से जाना था। असरा इस अफरा तफरी में मुश्किल पैकिंग के साथ साथ अपने कपड़े तब्दील कर पाई थी, जबकि उसने उसे मुंह धोने का भी वक्त नहीं दिया था, और यूं ही सबसे मिलता हुआ उसे गाड़ी की जानी बढ़ गया था। असरा को आज की तारीख में इसमें जो चंद खूबियां नजर आई थी, उसकी अफरा तफरी ने उस पर पानी फेर दिया। वो लम भीज कर मुंह फुलाए ही इसके साथ गाड़ी में सवार हुई थी। अपनी जगह पर बैठे बैठे उसकी कमर अकड़ गई थी। दूसरा सर्दी से उसका बुरा हाल हो रहा था। हीटर ऑन होने के बावजूद उसके बाहु सर्दी थे। उसने एक छठी निगाह अपने बराबर पर बैठे शख्स पर डाली, जो कि किसी से फोन पर गुफ्तगू में मसरूफ था। उसका एक सांस खारिज करते हुए खुद को रिलैक्स करने लगी, वरना एक तो सर्दी, दूसरा ये सुनसान रास्ता उसका सांस कुछ कर रहा था। लेकिन इसके साथ होने पर दिल में एक दार सी भी थी कि वो महफूज है। उसके कॉल डिस्कनेक्ट करते ही वो गर्दन मोड़कर उसने जाने मुतवज्जा हुई थी। और कितनी देर लगेगी घर पहुंचने में? उसने गर्दन मोड़कर एहतजाज करने वाले अंदाज में सबसे पूछा। साइड ने उसके बोलने पर गर्दन घुमाकर एक संजीदगी भरी निगाह उस पर डाली थी, जो कि बैठे बैठे थक चुकी थी। 1 घंटा 15 मिनट मसरूफ अंदाज में अपनी घड़ी पर निकाल डालते वो सामने देखते बोला। अशरफ उसके मसरूफ अंदाज पर तेवरी चढ़ा कर देखी। दुनिया जहान का एटीट्यूड तो जैसे एक शख्स में मौजूद था। वो सोच कर रह गई। वो जब से सीट की पुश पर सर तकाती आंखें मूंद गई। उसे शदीद भूख लग रही थी, वरना तो इतने लंबे सफर में अब तक अपनी नींद पूरी कर चुकी होती। उसने बस सुबह का नाश्ता ही किया हुआ था। वो फंक्शन में सारा वक्त परीक्षा के साथ ही रही थी, इसलिए उसे खाना खाने का वक्त नहीं मिला। घर आकर उसने बाकी सबके साथ ही चाय पी थी, और अब रात के 10 बजे उसे भूख से बुरा हाल था, जिसकी वजह से सर में दर्द हो रहा था। सर्दी भी कुछ ज्यादा ही लग रही थी। यहाँ से 20 मिनट के फासले पर एक रेस्टोरेंट है, वहाँ डिनर करेंगे। उसकी बंद आंखों पर एक निगाह डालते बोला था। खूबसूरती से लगाए गए लाइनर और मुस्कारे ने उसकी आंखों को मजीद दिलकश बनाया था। सारिस की 3 आंखों की जानिब देखने से गुरेजा ही था। मुझे भूख नहीं है, अजीब नाराज से लहजे में कहती वो आंखें बंद की ही बोली थी। इसका अंदाज बागी था। अशरा का मूड शदीद ऑफ था। मगर मुझे तो लगी है, तुम मेरे साथ तो दे सकती हो। साइन ने कानों से एयरपोर्ट निकालते हुए हल्के फुल्के से अंदाज में कहा। राफे इसका काम संभाल चुका था, इसलिए जिसके लिए वो अफरा-तफरी के आलम में वहां से निकला था, मगर अब अपनी टीम की जिम्मेदारी से काम संभाल लेने पर वो थोड़ा पुरस्कून हुआ था, और अपनी रूठी हुई बीवी के जाने मुतवज्जा हुआ, जिसके फूले हुए मुंह से वो वाकिफ तो हरगिज न था। अशरा बहुत अनोखी थी, मगर उसे अच्छी लगती थी। पुप्पा ने उसे घर से निकलते बताया था कि अशरा ने दोपहर से कुछ नहीं खाया था, जिस पर उसे उसकी फिक्र थी। तभी वो इतनी मसरूफियत के बावजूद गाड़ी किसी रेस्टोरेंट के सामने रोकते हुए उसे खाना खिलाने का इरादा रखता था, जब कि अब तो वो फ्री हो चुका था। तो आप खाएं। किसने हाथ पकड़े हैं आपके? कफगी से सर झटकर कहती वो खिड़की से बाहर देखने लगी थी। काश कोई मेरे हाथ ही पकड़ ले, इसी बहाने तुम मेरे साथ खाना खाने पर इतने नखरे तो ना दिखाती। वह शरीर से लहजे में उसे देखते हुए अफसोस से बोला था। इसकी टोन लम्हों में बदली थी। अंदाज ऐसा था जैसे असरा ने हैरानी से गर्दन मोड़कर उसे देखा था। आपको मेरी क्या परवाह?
آپ اپنے ہر معاملے میں آزاد ہیں. اشرف انداز کو جتاتا ہوا ہنستا. وہ کیوں کرتا تھا ایسی باتیں؟ کبھی کبھی وہ اکثر اپنے مزاج سے ہٹ کر اسے پیش آتا کہ اشرف کے لیے سمجھنا مشکل ہوتا تھا. ایک تمہاری تو پرواہ ہے، باقی دنیا جائے بھاڑ میں، میری بیوی ناراض نہ ہو بس. ساحر کا انداز دل فریب سا تھا. وہ اسے وارفنگی سے دیکھتے ہوئے جذب سے بولا تھا. اس کا دل کیا کہ یہ سفر اسرا کے ساتھ کبھی ختم نہ ہو. دوسرا، وہ اسے منہ پھیلا کر بیٹھی بہت کیوٹ لگ رہی تھی. اسے ایک لمحے میں اس کا دل کیا وہ اسے بتا دے کہ وہ اسے کتنا چاہنے لگا ہے. مگر پھر اسرا کا سوچ کر وہ اپنے خیال کی نفی کر گیا. لیکن وہ اس پر حق تو جتا سکتا تھا، اسے یہ احساس تو کروا سکتا تھا کہ وہ دونوں کتنے مضبوط رشتے میں بنے ہوئے ہیں. اس لیے شاید وہ آج اپنے مزاج سے ہٹ کر اسے بات کر رہا تھا، جبکہ اسرا اس کی میری بیوی کہہ کر مخاطب کرنے پر اپنی حیرانی چھپاتے ہوئے سیدھی ہوئی تھی اور مزید ونڈو کی جانب کھسکتے ہوئے اپنے درمیان فاصلہ قائم کرنے لگی. اسے اس کھڑک کا دماغ خراب لگا جب وہ اسے یوں بات کر رہا تھا. اسے یوں کھڑکی میں گھسے دیکھ ساحر کو لبوں کو ایک جاندار مسکراہٹ نے چھوا تھا. وہ اس کی اس حرکت سے محظوظ ہوا تھا. اصلی بیوی نہیں ہوں میں آپ کی، چند دنوں کے لیے اس پوسٹ پر فائز ہوں بس. اشرا کا انداز اس کی بات کی تصحیح کرنے والا تھا. اس کا غصہ تو جانے کہاں غائب ہو گیا تھا، جس کی جگہ گھبراہٹ نے لے لی تھی. اگر تمہیں اس پوسٹ پر پرماننٹ کر دیا جائے تو؟ ساحر نے توجہ سے ایک نظر اس کی حسین آنکھوں پر ڈالتے اس کے گھبراہٹ سے محسوس ہوتے ہوئے پوچھا. تو پھر میری طرف سے ریزائن ہوگا. اشرا کا انداز بے حد سنجیدہ تھا. اس کی آنکھوں میں نظر آتی اپنے لیے پسندگی وہ چاہ کر بھی جھٹلا نہیں پا رہی تھی، اس لیے خود کو مضبوط ظاہر کرتی وہ ہر بات زور ڈال کر بولی تھی، جبکہ دوسری جانب ساحر اس کی سنجیدگی سے کہتی ہوئی بات پر ایک نرمی سے مسکرایا تھا. بہت ناشکری ہو تم. فری کی پرماننٹ پوسٹ میں رہی ہے تمہیں بغیر کسی ایکسپیرینس اور قابلیت کے، اور ایک تم ہو کے کوئی قدر ہی نہیں ہے. ساحر کا انداز افسوس کرنے کے ساتھ ساتھ شکوہ کا نہ بھی تھا. ایسی پوسٹ نہ مجھے اب چاہیے اور نہ کبھی بھی. میں اپنی قابلیت اور محنت سے چیزوں کو حاصل کرنے پر بلیو رکھتی ہوں. اشرا کا انداز اس کی بات کی نفی کرنے والا تھا. جانے کیوں اسے بحث کرنے سے باز نہیں آتا تھا. اس کے بعد ساحر کے لبوں پر تبسم بکھیر گیا. اشرا کی خودداری اسے پسند تھی اور وہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کے کسی بھی عمل سے اس کی خودداری میں کمی آئے. اس سے پہلے کہ ساحر سے مزید کچھ کہتا جب ان کی گاڑی ایک دو جھٹکے لیتے ہوئے خود ہی بند ہو گئی تھی، جس پر اشرا نے پیشانی سے اس جانب دیکھا. ایک دو دفعہ اسے اسٹارٹ کرنے کی کوشش کے بعد جب گاڑی سٹارٹ نہ ہوئی تو ساحر گاڑی سے باہر نکلا اور گاڑی کا بونٹ اٹھاتے ہوئے اپنے موبائل کے ٹارچ آن کر کے چیک کرنے لگا. بھوک سے اسرا کے پیٹ میں چوہوں نے ادھم مچا رکھا تھا، اوپر سے گاڑی کا یوں ایک دم بند ہو جانا. اس کا دل کیا زور زور سے روئے. وہ 5 منٹ اندر بیٹھی انتظار کرتی رہی، لیکن جب وہ واپس نہ آیا تو خود بھی اپنی جانب کا دروازہ کھولتی باہر نکلی تھی. اس کے باہر نکلتے ہی سرد ہوا ہوا کا جھونکا اس کے وجود سے ٹکرایا تھا، جس پر وہ کپا کر رہ گئی. کیا ہوا، گاڑی خراب ہوگی؟ اس کے قریب آتے ہوئے اسرا نے پریشانی سے پوچھا. ساحر نے اس کے قریب آنے پر کوئی جواب نہیں دیا تھا، بلکہ اپنے ہاتھ میں پکڑا موبائل اسے پکڑا کر خود وہ دونوں ہاتھ استعمال کرتا کسی تار کو دوسری تار کے ساتھ جوڑ رہا تھا. اس کے سنہری بال پریشانی پر بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے تھے. اسرا نے ایک نظر ارد گرد سنسان سے روڈ پر ڈالی تھی. اس روڈ پر کوئی گاڑی نہیں نظر آ رہی تھی. اس کا دل اس ویرانے میں جانے کیوں بری طرح گھبرانے لگا. گہری رات کی سیاہی آسمان پر ہر جگہ پھیلی ہوئی تھی، جس پر سردی اور دھند کی وجہ سے آدھی رات کا گمان ہوتا. وہ دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنے لگی. ساحر کو ان تاروں کو درست کرتے ابھی 5 منٹ گزرے تھے. وہ گاڑی کا بونٹ گراتے اسے بند کرنے لگا جب ان کے پیچھے تیز رفتاری سے کئی گاڑیاں رکنے کی آواز آئی، جس میں فضا میں چھائی خاموشی پر لمحوں میں شور پیدا ہوا. وہ پیچھے کی جانب مڑا. ان دونوں کے چہروں کو گاڑیوں کی تیز رفتار روشنی نے اچانک ہی روشن کر دیا. اسرا نے بے ساختہ ہی اپنا ہاتھ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتے ہوئے اس تیز روشنی سے بچنے کی صحیح کی تھی. وہ 4 گاڑیاں آگے پیچھے روڈ پر رکی تھی، جن کے رکتے ہی اندھیرے میں ڈوبے اس روڈ پر ایک دم تیز روشنی ہر سو بکھر گئی تھی. پہلے گاڑی کے رکتے ہی پچھلے 3 گاڑیوں نے تندی سے گارڈ اترے تھے اور سڑک پر چاروں جانب پھیل گئے. ساحر نے پیشانی پر بل ڈالے. پہلی گاڑی سے اترتے منظور شاہ رخصت کو دیکھا تھا. اشرا ساکت ہوئی پتلیوں سے اپنے مجرم کو اپنے سامنے دیکھ جیسے کچھ پل اپنی جگہ پر جم کر رہ گئی. اسے اپنے ہاتھ پاؤں بے جان سے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے. دھڑکنوں کی رفتار جیسے کم سے کم ہوتی جا رہی تھی. اس کی ساکت پتلیوں سے ایک بے آواز آنسو ٹوٹ کر اس کے گال کر گرا تھا. ساحر ان کی اس وقت یہاں موجودگی پر جذباتی ہونے کی بجائے سمجھداری سے کام لیتے ہوئے عام سے انداز میں ان سب پر ایک ناگوار نظر ڈالتا بے ساکتی سے اسرا کے آگے کسی شیطان کی طرح کھڑا ہوا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان میں سے کسی کی غلیظ نگاہ اس کی بیوی پر چہرے پر پڑے. اسرا کی ساکت ہوئی پتلیوں میں جنبش ہوئی تھی اور اس نے چہرہ اٹھا کر اپنے آگے کسی دیوار کی طرح استادہ ساحر کو دیکھا، جس کے سامنے آ جانے پر وہ جیسے اس کے پیچھے چھپ سی گئی تھی. اس نے بے ساختہ اپنے اوپر اوڑی شال کا کونا کھینچتے ہوئے ناک تک اپنے چہرے کو ڈھانپا تھا اور اپنی ہیلی سی آنکھوں میں آنسو بھرے وہ اس مکروہ چہرے والے شخص کو دیکھنے لگی جو مغرور چال چلتا ہوا ان کے بالکل سامنے آ رکا تھا. اور اسے دیکھ کر اسرا کو کیا نہیں یاد آیا تھا. وہ ایک پل کو خوف سے کباب ہو رہ گئی. اسے اپنے سامنے دیکھ کر وہ برداشت کی آخری حدوں پر تھی. ویسے اس بات کو ماننا پڑے گا کہ ہم جس کے بارے میں سارا دن ذکر کرتے ہیں، جسے یاد کرتے ہیں، اوپر والا ہمیں اسے ملا ہی دیتا ہے. آج تو تم بھی خود ہی ہمارے راستے میں آ گیا. ایس منظور شاہ نے ساحر کو اپنے سامنے دیکھتے مسکرا کر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، جبکہ اس کا ارادہ اندر ہی اندر اسے اپنے طاقت کا رعب دکھانے کا تھا. وہ لوگ یہاں سے گزر رہے تھے جب کسی روڈ پر کسی کو کھڑا دیکھا سد کے ساحر کے ساتھ اسی لڑکی کی نشاندہی کرتے ہی وہ گاڑی رکواتے ہوئے زج کرنے کو اس کے سر پر آ پہنچے تھے. بس کبھی غرور نہیں کیا. اوپر والے نے شہرت، عزت اور قابلیت ہی اتنی دی ہے کہ ہر وقت ہر کسی کی آوازوں پر سوار رہتا ہوں. ساحر کا انداز لاپرواہ سا جبکہ اس کی بات کے دوران وہ مغرور سا دکھائی دیتا تھا اور منظور شاہ کو اس کے اسی اعتماد سے نفرت تھی. وہ اس کے جواب پر جل کر راکھ سا ہو گیا تھا. غرور کرنا بھی نہیں چاہیے. ویسے اس وقت ایک لڑکی کو تمہارے ساتھ دیکھ کر میں حیران ہوں.
مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ تم ایسے بھی شوق رکھتے ہو۔ منظور شاہ کا انداز ہاتھ اٹھانے والا تھا۔ اسے آنکھ مارتے ہوئے خباثت سے کہا اور ایڑی کے بل ہلکا سا اچک کر اس کے پیچھے چھپی لڑکی کو دیکھنا چاہا، جس پر اسرا مزید ساحر کے پیچھے چھپی تھی۔ اسرا کی حالت ایسی تھی کہ وہ کسی بھی وقت آواز کھو دے گی۔ وہ غیر متوقع طور پر ان لوگوں کو اپنے سامنے دیکھ کر شدید ذہنی اذیت سے گزر رہی تھی۔ نہیں سر، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، یہ تو ایس ایس پی صاحب کی بیوی ہے، ابھی کچھ دن پہلے ہی شادی ہوئی ہے، آپ کو مبارکباد دینی چاہیے۔ اسد نے منظور شاہ کے سی کرتے ہوئے مسکرایا کر تنزیہ سے لہجے میں کہا، جس پر منظور شاہ نے حیرانی کا اظہار کیا، جبکہ ساحر ان کے اس ڈرامے میں ذرا بھی انٹرسٹڈ نہ تھا۔ اس کے تاثرات ہنوز ناگوار سے تھے۔ وہ چاہتا تو اسرا کو یہاں سے ایک پل لمحے میں لے جا سکتا تھا، مگر وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اسرا کو اس کی کمزوری سمجھے، اور دوسرا وہ ان جیسے کتوں میں سے ہرگز نہیں ڈرتا تھا جو ان کو اپنے سامنے تعداد میں زیادہ دیکھ یہاں سے بھاگ جاتا۔ مبارک ہو ایس ایس پی، تم نے تو خاموشی سے شادی کروا لی اور بلوایا بھی نہیں۔ ناٹ فیئر، اپنی بیوی سے ہمارا تعارف نہیں کرواؤ گے؟ منظور شاہ نے بڑی اپنائی سے گلہ کرتے ہوئے پھر سے اس کے پیچھے چھپی لڑکی کو دیکھنا چاہا، مگر ندارت۔ وہ کسی دیوار کی طرح اسرا کے آگے کھڑا تھا۔ ایکچولی میری شادی پر سارے عزت دار لوگ ہی انوائٹڈ تھے، اس لیے بغیرت لوگوں کو نہیں بلایا، اور رہی بات تعارف کی، تو میں ہر کتے کمینے سے اپنی بیوی کا تعارف نہیں کرواتا۔ سائر کا انداز اس قدر واضح ہے کہ سامنے والا اپنی تذلیل پر تڑپ کر رہ جائے اور لہجے نہ پرسکون کے سامنے والے کو آگ لگ جائے۔ وہ اپنی گہری سنہری آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے آگاہ کرنے والے انداز میں بولا۔ اسرا نے اس کے اس قدر نڈر اور بے خوف انداز پر یقینی سے دیکھا تھا، اور بغیر کوئی لگی لپٹی کے انہیں اپنے لفظوں کی صورت میں منہ تپاچا مارے جا رہا تھا۔ اس کی بات میں منظور شاہ سمیت اسد شدید آگ بگولا ہوئے تھے۔ اپنی زبان کو لگام دو ایس ایس پی، 1 منٹ لگے گا تمہاری زبان کو کاٹنے میں۔ اسد کا انداز ناگوار ہونے کے ساتھ شدید طیش بھر تھا۔ سارے گارڈز بھی مزید الرٹ ہوئے تھے، جسے منصور شاہ کے حکم کے انتظار میں ہوں۔ اسد کی دھمکی پر ساحل لاپرواہی سے سر جھٹکتے ہوئے مسکرایا تھا۔ کم آن، اگر ہمت ہے تو اپنے کہے پر عمل کر کے دکھاؤ۔ سارے کا انداز اسے کہی بات پر اکسانے والا تھا۔ اسے یوں انہیں چیلنج کرتا دیکھ اسرا کی جان حلق میں اٹک کر رہ گئی۔ اس نے اپنی سہمی ہوئی نظروں سے پوری سڑک پر پھیلے ہٹے کٹے باڈی گارڈز کو دیکھا تھا، جن کے ہاتھوں میں بڑی بڑی گنز تھی۔ خوف کے مارے اسرا کا سر چکرا کر رہ گیا۔ تمہاری یہی اکڑ تمہیں موت تک لے جائے گی۔ اپنے شوہر کو سمجھاؤ لڑکی، ورنہ اس کی ماں تو اپنے جوان بیٹے کی موت پر روئے گی ہی، ساتھ ساتھ تم بھی بیوہ ہوگی۔ منظور شاہ نے زہر خند لہجے میں غصے کی زیادتی سے چلاتے ہوئے وارن کرنے والے انداز میں ساحر کو دھمکی دینے کے ساتھ ساتھ اسرا پر بھی نگاہ ڈال کر کہا، جس پر اسرا نے اپنے لرزتے ہاتھوں سے بے ساختہ ہی اس کی بازو تھاما۔ منظور شاہ کی دھمکی پر اس سے پہلے کہ ساحر کچھ کہتا، جب اپنی بازو پر اس کی گرفت محسوس کرتے ہوئے اس کی جانب دیکھا، اس کی آنسو بھری بادامی آنکھوں میں خوف تیر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مزور لرزش کو محسوس کر سکتا تھا، اس کے انداز میں سرزنش تھی۔ وہ جیسے اسے یہ سب ختم کرنے کے التجا کر رہی ہو۔ ساحر لم بھیج کر رہ گیا، جبکہ منظور شاہ اس پر ایک تنفر بھری نگاہ ڈال کر چہرے پر شدید غیظ و غضب لیے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی ان کی گاڑیاں ہواؤں سے باتیں کرتے ہوئے زن سے ان کے قریب سے گزری تھیں۔ ان کی گاڑیوں کی تیز رفتار آواز سے بے ساختہ سے اسرا کا دل لرز اٹھا۔ اسے سہمتے ہوئے ساحر کی بازو کو مزید سختی سے پہنچا تھا۔ ساحر کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھا گئی تھی، اس کے جبڑے بھینجے ہوئے تھے۔ وہ ان کے جاتے ہی گاڑی کا بونٹ بند کرتے اسرا کا ہاتھ تھام کر اسے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھاتا، خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اس کی گاڑی سٹارٹ کرتے ہی گاڑی سٹارٹ ہو گئی تھی۔ وہ چہرے پر ایک گہری سنجیدگی سجائے گھر کی راہ پر گاڑی ڈال چکا تھا، جبکہ دوسری جانب اسرا ساکت سی اپنی جگہ پر بیٹھی اپنے سون ہوتے دماغ کے ساتھ کچھ بھی سوچنے سے قاصر تھی۔ وہ سب بہت غیر متوقع تھا۔ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ان سے کبھی اس کا حساب نہ ہوگا۔ اس کے بعد پورے راستے ان دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ ان دونوں کی سوچیں مختلف تھیں۔ 8-10 دفعہ مسلسل کال کرنے کے بعد اس بار بالآخر دوسری جانب سے کال اٹھا لی گئی تھی۔ فرحان صاحب اپنی نافرمان اولاد کو دیکھنے تک کے لیے روادار نہیں تھے، کجا اس کی بات سنتے، اس لیے اس کے فون اٹھاتے ہی وہ موبائل تائی جان کی جانب بڑھاتے خود کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ تائی جان نے ان کے فون پکڑانے پر بے قراری سے فون کان کو لگایا تھا۔ وہ جب سے گیا تھا اس کے بعد سے اس کا رابطہ آج ممکن ہو پایا تھا۔ تجھے کوئی شرم و حیا ہے عظیم؟ تجھے کوئی احساس ہے کہ تیری ایک عدد ماں بھی ہے جو تیرے لیے دن رات تڑپتی ہے؟ تجھے کبھی اتنی توفیق ہوئی کہ تو مجھے ایک فون ہی کر لے؟ تائی جان تو فون سے کان لگاتی شروع ہو چکی تھی جب مبادہ دوسری جانب وہ فون بند ہی نہ کر دے۔ کیسی ہیں آپ؟ میں آپ کو بھول نہیں سکتا، بس کام میں مصروف ہوتا ہوں، اس لیے رابطہ نہیں کر سکتا۔ اپنی ماں کے ڈھیر سارے سوالوں کے جواب میں وہ بہت سنبھل کر سمجھانے والے انداز میں بولا۔ اس نے بے ساختہ ہی اپنی پیشانی میں سے زندہ ہوں، تو کیسے نہیں چھوڑی مجھے اس تانے میں؟ تجھے کوئی اندازہ ہے عظیم تیری ایک عدد بیوی بھی ہے اور کتنا ذلیل کروائے گا مجھے اپنے رشتہ داروں میں؟ دیکھ میری بات یاد رکھنا، یہ سب جو تو کر رہا ہے نا، کبھی پوری نہیں پڑے گی تیری، اس معصوم کی بددعائیں لگیں گی تجھے۔ تائی جان چل کر اپنی بھڑاس نکالتی بولی۔ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ حاضم اسرا کی تلاش میں لاہور نکلا ہوا ہے، وہ کراچی میں نہیں ہے، تبھی جلے دل سے اسے کوستے ہوئے بولی۔ ان کی باتوں پر حاضم پل کو خاموش ہو کر رہ گیا۔ میں آپ سے بعد میں بات کروں گا، مصروف ہوں بھی تھوڑا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ ان کی سنے بغیر ہی وہ اپنی کہتے ہوئے کال کاٹ چکا تھا، جبکہ دوسری جانب تائی جان اسے بلاتی رہ گئی۔ حاضر نے فون بند کر کے ایک طرف بستر پر اچھال دیا، اس لیے وہ گھر فون نہیں کرتا تھا۔ یہ سارے تانے کو اس نے تائی جان کے پاس ہر وقت تیار ہوتے تھے اسے دینے کے لیے۔ وہ کیسے بھول جاتا کہ اسرا کو اسے دور کرنے میں سب سے زیادہ ہاتھ اس کی ماں کا تھا۔ اس کی ماں نے اس کے باپ کی جھوٹی قسم کھائی تھی، جس کی وجہ سے وہ آج اس مقام پر کھڑا تھا۔ اس کی ماں نے ہمیشہ اپنا ہی سوچا تھا، اس لڑکی کو زبردستی اس کی زندگی میں شامل کر دیا تھا، جس کی اس کے دل میں کوئی جگہ ہی نہیں تھی۔ اس کا دل تو فقط اسرا عالم کے لیے دھڑکتا تھا، اسے یاد کرتا تھا، اس میں مرتا تھا۔ وہ شدت سے اس کے ملنے کے لیے دعا گو تھا، جانے قسمت کو کیا منظور تھا جو اس کی کوششیں رنگ نہیں لا رہی تھی۔
میں اسرا کہاں چھپ کر بیٹھی تھی جو وہ اس تک پہنچ نہیں پا رہا تھا. پتا نہیں اسے اسرا تک پہنچنے کے لیے اور کتنا وقت انتظار کرنا تھا. آسمان پر ہرسوں بادل چھائے ہوئے تھے جس کی اوٹ میں چھپا چاند کبھی اپنی جھلک دکھلاتا اور کبھی بادلوں میں غائب ہو جاتا. فضا میں ہر طرف سکوت ہی سکوت تھا. سدی اپنے عروج پر تھی. یہ کوئی آدھی رات کا وقت تھا جب وہ تنہا اس گھر کی چھت پر بیٹھی جیسے پوری دنیا سے قطع تعلق کر چکی ہو. اسے نہیں پتا تھا کہ یہاں بیٹھنا کتنا وقت گزر گیا ہے. اور روز اپنے چہرہ اٹھائے اوپر آسمان کو دیکھنے میں مصروف تھی. اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی جن میں سے تیزی سے بہتے آنسو اس کے گال بھگو رہے تھے. اس وقت وہ بے بسی کے جس مقام پر تھی اسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہ تھا. پروفیسر کا مرڈر، اس کا لائبریری سے بھاگنا، صدقہ اس وقت اس پر ہاتھ اٹھانا، اس کی گردن کو بے دردی سے اپنے ناخنوں سے زخمی کرنا، اس کے بال کھینچنا، وہاں سے بھاگ جانے کے بعد اس کا سخت بخار میں مبتلا ہو جانا، رمشا کا قتل، اس کا آدھی رات کو حوصلے سے اپنی جان بچا کر بھاگنا، اور پھر شروع ہوا اس کی بدبختی کا سفر. وہ سب یاد کرتے کھچ بھر کر رہ گئی. وہ سب کسی فلم کی طرح اسے اپنی نظروں کے سامنے آسمان پر چلتا ہوا محسوس ہوا. وہ کرب سے آنکھیں بند کر گئی جس سے کئی آنسو ٹوٹ کر اس کے گال بھگونے کے ساتھ ساتھ اس کی گردن بھی دم کر گئے. اس کا دل درد سے پھٹ رہا تھا. اپنے مجرم کو اپنی آنکھوں کے سامنے کھلے عام گھومتا دیکھ ارشا کی حالت ایسی تھی کہ وہ آج ایک بار پھر سے مر گئی تھی. اس شخص نے اس سے کیا کچھ نہیں چھینا تھا. اس کی ذات کا وقار، اس کی آزادی، اس کی ماں، اس کا باپ، اس کے سر سے شاد، اس کی پرامن زندگی، اس کے خواب اور سب سے بڑھ کر اس کے جینے کی وجہ. کچھ بھی تو نہیں بچا تھا اس کے پاس. وہ کہاں جاتی سوائے اللہ کے؟ کون تھا اس کے پاس جسے اپنی تکلیفوں کا ذکر کرتی؟ کس کے سامنے روتی؟ کس کو بتاتی؟ کون تھا جو اس کی تکلیفیں کم کر سکتا تھا؟ وہ آج بھی اپنی عادت کے مطابق آسمان کی جانب دیکھتی. دل ہی دل میں اللہ سے محو گفتگو تھی. اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق اتنا مضبوط اور خوبصورت ہوتا ہے کہ اس میں اگر ہم زبان سے کچھ بھی نہ کہیں تو وہ تب بھی اپنے بندے کی ہر تکلیف سے آگاہ ہوتا ہے. وہ ہماری آنکھوں سے بہتے ہر عشق سے واقف ہوتا ہے. اللہ سے ہمارا تعلق ہماری کوششوں پر منحصر ہوتا ہے. جتنی اس کی طلب ہو ہم اتنا اس کے قریب ہونے کی کوشش کریں گے. اس کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اس تک پہنچنے کے راستے تلاش کریں گے. ورنہ تو دنیاوی سہارے تلاش کرنے والے خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں، تنہا ہو جاتے ہیں، اور جو اللہ سے خود کو جوڑ لیں اسے کبھی تنہائی کا احساس نہیں ہوتا. منظور شاہ کی دھمکی بھری باتیں اس کے ذہن میں ہنوز گردش کر رہی تھی جس نے اسے ہوش اڑا لیے تھے. اسرا اس سے کافی حد تک سہمی ہوئی تھی. وقت اور حالات نے اس جیسی مزدور لڑکی کو اندر سے کمزور بنا دیا تھا، کھوکھلا کر دیا تھا کہ اس کی قوت برداشت دن بدن کم ہوتی جا رہی تھی. پچھلے کچھ مہینے جس قدر ذہنی اذیت میں اس نے گزارے تھے اور جو حالات اس نے دیکھے تھے وہ کسی بھی مضبوط انسان کو توڑ کر رکھ دینے تھے. سر دبا کے جھونکے نے گویا سے ماضی سے حال میں لا کر پٹکا تھا جس پر وہ چونکتی ہوئی اپنے ارد گرد دیکھنے لگی جب اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا. وہ پلٹی نہیں تھی کیونکہ وہ اس کلون کی خوشبو کو پہچانتی تھی. اسرا نے اپنے آنسو صاف کیے تھے اور اپنے گرد لاپرواہی سے لپیٹے شال کو کاندھے پر درست کیا. اگر تمہاری اتنی سردی اس وقت چھت پر رونے کا شوق پورا ہو گیا ہو تو چلی نیچے. وہ اس کے روبرو آتا ہوا اس کے سرخ چہرے پر نگاہ ڈالتے ہوئے بولا. وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے اس کے پیچھے کھڑا اسے رونے کے شوگر میں مصروف دیکھ اسے ٹوکنے سے گریزاں تھا. اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے وہ اس کی ذہنی سکون کیفیت کا اندازہ لگا سکتا تھا. منظور شاہ کو اپنے سامنے پا کر اس کا ڈرا سہما روپ تو ایک پل کو اسی میں پریشان کر گیا تھا لیکن اس نے ظاہر نہیں کیا. وہ لوگ 1 گھنٹے پہلے گھر پہنچے تھے. کچھ دیر رومیسا بیگم کے پاس بیٹھنے کے بعد سائڈ کمرے میں آیا تھا مگر وہ اس کمرے میں نہ دکھی. وہ چینج کرنے کے بعد نیچے کچن میں گیا اور فریج سے کھانا نکال کر اس نے اوون میں گرم کیا تھا. وہ جانتا تھا کہ اسرا کو بھوک لگی ہوگی تبھی اس کا احساس کرتے ہوئے اپنی سخاوت کی پرواہ کیے بغیر اس کے لیے کھانا گرم کر کے کمرے میں لایا تھا. جبکہ وہ اسے کمرے میں نہ پا کر اسے ڈھونڈتے ہوئے لان کی جانب آیا جس پر گارڈ سے اسے بتایا کہ اسے چھوٹی بیبی کو چھت پر جاتے ہوئے دیکھا تھا اور وہ اسے یہاں مل بھی گئی تھی. اس کا آج سارا دن بہت تھکا دینے والا تھا. اسے اس وقت نیند بھی آ رہی تھی. سارا دن شادی کے انتظامات دیکھنے کے بعد پھر لمبی ڈرائیو نے اسے سکھا دیا تھا. اسے خود بھوک نہیں لگی تھی. بس اسرا کی پرواہ تھی. اسے یہاں چھت پر یوں بغیر کسی گرم کپڑے کے صرف شال میں اوڑھے دیکھ اسے اس لڑکی پر غصہ تو بہت آیا جسے ذرا بھی اپنی صحت کی پرواہ نہیں تھی. وہ بیمار پڑ سکتی تھی. پھر اس کی کیفیت کو سمجھتے اسے ڈانٹنے سے گریز کر گیا تھا. اسرا نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا. وہ ہنوز رخ موڑے دوسری جانب گملوں میں لگے رنگ برنگے پھولوں کو دیکھ رہی تھی جبکہ اس کی سوچیں تو جانے کہاں پہنچی ہوئی تھیں. تم ٹھیک ہو؟ اسے ہنوز خاموش اور کسی سوچ میں غرق دیکھ ساحر نے مجھ فکری سے پوچھا. اسے وہ ذہنی طور پر غیر حاضر لگی. اس کے دوبارہ مخاطب کرنے پر اسرا نے خالی خالی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا جیسے اس کے چہرے پر کچھ ڈھونڈنا چاہتی ہو. مگر نظارت مجھے آپ کی سمجھ نہیں آتی. کتنے چہرے ہیں آپ کے؟ وہ بتاثر سے لہجے میں اسے دیکھتی ہوئی بولی تھی. ساحر کے لیے یہ سوال بالکل غیر متوقع تھا. تم اتنی دیر سے میرے بارے میں سوچ رہی تھی؟ آئی کانٹ بلیو. وہ حیرانی سے اس کے جانب دیکھتا ہوا اپنے سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے بے یقینی سے بولا تھا. اشرف کے حیران ہونے پر ایک خاموش نظر اس پر ڈال کر رہ گئی اور تھکے تھکے سے انداز میں وہاں پڑی چیئر پر بیٹھ گئی. آپ تو اس منظور شاہ کے ساتھ ملے ہوئے تھے تو پھر وہ آج آپ سے اتنا متنفر کیوں تھا؟ آپ سے ایسے بات کیوں کر رہا تھا؟ آپ کو اتنی دھمکیاں کیوں لگا رہا تھا؟ اشرا کا انداز بے حد سنجیدہ تھا. وہ چہرہ اٹھا کر اس کی نگاہوں میں دیکھتے ہوئے جیسے پتہ نہیں کیا تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی. ساحر اس کی اس کوشش پر ہولے سے مسکرایا اور پاس پڑی دوسری چیئر گھسیٹ کر اسرا سے ذرا اسے فاصلے پر رکھتے ہوئے اس پر بیٹھ گیا تاکہ اسے دیکھنے کے لیے زیادہ تردد نہ کرنا پڑے. تمہیں بتایا تو تھا کہ میری اس کے ساتھ ڈیل نہیں بنی. وہ بہت کم پیسے دے رہا تھا اس کیس کے. پھر میں نے تم سے ڈیل کر لی. اس کی وجہ سے وہ شاید میرے خلاف ہو گیا ہے. ساحر نے معصومیت سے اپنی سنہری آنکھیں جھپکتے ہوئے اسے دیکھ کر چہرے سے اداسی لاتے ہوئے کہا. اسے اسرا کے لہجے میں جانے کی میری فکر محسوس ہوئی تھی کیونکہ اس کے دل کی دنیا میں صرف ایک امید کی کرن جگا گئی. مگر میرے پاس تو کوئی پیسے نہیں ہیں. میں آپ کو پیسے نہیں دے سکتی. اگر آگے جا کر اس نے آپ کو زیادہ پیسوں کی آفر کر دی تو کیا آپ کانٹریکٹ توڑ دیں گے؟
اسرا نے چہرے پر ظاہری سنجیدگی لیے خلوص اس کی نگاہ میں جانے کیا تلاشتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ اب بات پیسوں سے بہت آگے نکل چکی ہے، واپسی کسی صورت ممکن نہیں۔ وہ سر کو جنبش دیتے ہوئے گمبھیر سے لہجے میں بولا تھا، جس پر اسرا نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ سائر کی دو معنی باتوں کا مطلب بالکل نہیں سمجھ پائی تھی۔ اگر میں آپ کو یہ سب کچھ کرنے سے روک دوں، مجھے نہیں چاہیے کہ کوئی انصاف، آپ اس کی بات مان لیں اور ہٹ جائیں اس کے راستے سے۔ اسرا نے اپنی دل پر پتھر رکھتے ہوئے، جبکہ یہ بات کہتے ہوئے اس کے الفاظ اس کے لہجے کا ساتھ ہی دے رہے تھے۔ اس کے نگاہوں میں موٹے موٹے آنسو جمع ہونے لگے، جبکہ لہجہ خود بخود باری سا ہو گیا تھا۔ وہ اپنے بے ساختہ نگاہیں جھکا گئی۔ سائر کو لگا وہ اپنے ذہنی توازن کھو بیٹھی ہے۔ اسے اس کی اس عجیب سی بات کے بالکل منطق سمجھ نہیں آئی تھی۔ اس کے پیشانے پر دو بل پڑے۔ اور میں یہ سب کچھ کیوں کروں؟ وجہ؟ وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھتے ہوئے ناگوارے سے پوچھنے لگا۔ اسے اسرا کا یوں سر جھکانا بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ یہ لڑکی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ڈر بے خوف انداز میں بات کرتی ہوئی اچھی لگتی تھی، کیونکہ وہ لوگ انسانی درندے ہیں، وہ آپ کو مار دیں گے۔ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے 2 قتل ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔ میں نے دیکھا تھا پروفیسر کو ان کے ہاتھوں مرتے ہوئے، میں نے رمشا کی سر لاش کو بستر پر پڑے دیکھا تھا، میں نے موت کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ اس رات اگر میں وہاں سے بھاگنے میں ناکامیاب نہ ہوتی تو شاید اب تک میرے گھر والے مجھ پر بھی صبر کر چکے ہوتے۔ وہ آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے، آپ ان کی بات مان لیں اور ختم کر دیں یہ کیس۔ ان کی سنجیدگی سے پوچھنے پر وہ اپنی سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی سب سے چلائی تھی۔ اس کے لہجے میں موجود اذیت بہت تکلیف دہ تھی۔ وہ غم و غصے کی ایک بے بس سی تصویر معلوم ہوتی تھی۔ سائر اس کے لہجے میں اس قدر تکلیف دیکھ اس کے ذہنی انتشار کو سمجھتے ایک پل کو خاموش رہ گیا۔ وہ اپنی اتنی سی جان پر جانے کیا کچھ جھیل چکی تھی۔ اس کے آنسو تیزی سے اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے، جبکہ وہ اپنی بات کہتے ہوئے چہرہ موڑ گئی۔ شاید اپنی آنکھوں سے برستے ان آنسوؤں پر اس کا اختیار نہیں تھا۔ تم میرے لیے اتنا کنسرن کیوں کر رہی ہو؟ تمہیں صرف اپنی جیت سے غرض ہونی چاہیے۔ سائر نے اس کے یوں اپنے لیے پریشان ہونے پر اپنی شدید حیرانی کو چھپاتے ہوئے بظاہر لاپرواہی سے کہا، جیت؟ کیسی جیت؟ میرے پاس ہارنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اس نے آپ کو کوئی نقصان پہنچا دیا تو آنٹی کا کیا ہوگا؟ اب اس میں اپنی ماں صاحب کے بارے میں سوچیں اور اس کیس کو ختم کر دیں۔ میں نہیں چاہتی کہ آنٹی کی کسی بھی تکلیف کا سبب میں بنوں۔ اس کا انداز ٹھہرا ہوا سا تھا۔ اسرا نے فیصلہ کن سے انداز میں بہت سوچنے سمجھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا۔ وہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے رمیسا بیگم اپنے بیٹے کو کھوئے۔ وہ منظور شاہ جیسے جابر لوگوں کے ظلم سے واقف تھی۔ وہ سچ میں ان کو یوں سائر کو دھمکی دینے پر اندر تک سہم گئی تھی۔ اس نے یہ فیصلہ اپنی خواہشوں کو رونتے ہوئے کیا تھا۔ سائر نے ایک پل کے لیے اپنی آنکھوں میں دنیا جہان کی محبت لیے اسے دیکھا، جبکہ اس کے مخصوص انداز میں اس کی ماں کو ماں صاحب کہنے پر اس کے لبوں کو ایک نرم سی مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ وہ بس اس کی ماں کی وجہ سے اس کی پرواہ کرتی تھی، جبکہ اپنی آزادی کی قربانی دینا کوئی چھوٹی بات تو نہ تھی۔ اسے اس لڑکی سے نئے سرے سے محبت ہوئی جس کا دل سونے سے قیمتی تھا۔ اگر میں تمہاری بات مان لوں، اس کے بعد تم کیا کرو گی؟ تمہارا انصاف، تمہارے خواب، سب کچھ تو ادھورا رہ جائے گا نا؟ اور جیسے اس کی ذہن میں چلتی مزید سوچ رسائی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کی بات سے ایک پل کے لیے اسرا خاموش ہو گئی۔ کچھ لمحے ان کے درمیان خاموشی کے نظر ہوئے تھے۔ سب کچھ دیر بعد اسرا کی مگم سی آواز نے اس خاموشی کے تاج پیدا کیا۔ خواب، میرے خواب! وہ پرشوق سے انداز میں ان الفاظ کو زیر لب دہراتی سایہ مبہم سا مسکرائی تھی۔ میرے خوابوں نے بہت ذلیل کروایا مجھے، اب مزید ان کی تعبیروں کے پیچھے بھاگنے کی سکت نہیں ہے مجھ میں۔ میرے پاس اپنی ماں کے سوا کچھ نہیں بچا، بس ایک دفعہ میری بات سن لیں، مجھے ایکسپٹ کر لیں، مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اسرا کے لہجے میں کرب تھا، تڑپ تھی، بے چینی تھی۔ اس کا انداز تھکا تھکا سا تھا، یوں جیسے وہ برسوں کی مسافت طے کر کے آئی ہو۔ اور رہی بات میرے انصاف کی، تو میں نے اپنا مقدمہ اللہ کے سپرد کیا، وہ مجھے انصاف دلوائے گا۔ وہ جیسے یاد آنے والے انداز میں دوبارہ بولی تھی۔ سائر اس کی باتوں پر ایک سر سانس ہوا کے سپرد کرتا ہوا اپنی چیئر مزید اس کے قریب کرتا ہوا اس کا نرم اور گداز ہاتھ تھام کر اسے خود کو دیکھنے پر مجبور کر گیا۔ اسرا سچ میں بھی اتنی سمجھدار نہیں تھی جو چیزوں کو گہرائی سے سمجھتی۔ وہ بس جذباتی تھی اور جذبات میں آ کر فیصلہ کر گزرتی تھی۔ اس کے مستقبل کے رادے میں وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ یہ جان کر اسے افسوس تو ہوا تھا، زندگی، موت، عزت اور ذلت یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تم نے میری ماں کے بارے میں سوچا، یہ جان کر مجھے اچھا لگا، مگر میں تم سے وعدہ کر چکا ہوں اور اسے ہر حال میں پورا کر کے رہوں گا۔ میری اپنی زندگی کے بھی کچھ اصول ہیں جنہیں میں کسی کے بھی کہنے پر نہیں بدل سکتا، جس میں کسی سے کیا وعدہ وفا کرنا سب سے پہلی ترجیح ہے۔ اور رہی بات تمہارے خوابوں کی، تو خواب قربانی مانگتے ہیں، شکل مانگتے ہیں، انہیں حقیقت میں بدلنا کبھی آسان نہیں ہوتا، مگر ناممکن بھی نہیں ہوتا۔ تمہاری آنکھوں کا دیکھا گیا ایک ایک خواب سچ ہوگا، جس میں تم مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ کھڑا پاؤ گی۔ اسرا عالم ایک ڈریمنگ گرل ہے اور اس کے خواب کو سچ ہونے سے اس دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اپنے ہاتھوں میں تھامے اس کے ہاتھوں کو نرمی سے تھامے وہ جیسے اسے مایوسی کے دلدل سے نکال دینا چاہتا تھا، جبکہ اس کے گمگین لہجے میں کئی باتوں سے وہ پھر سے اس کی گرد ایک طلسم سا باندھا گیا تھا جس نے ارد گرد کے منظر کو دھندلا کر دیا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے جب تک اس کی جانب دیکھتی رہی۔ اس کی باتیں اس کے زخموں پر کسی مرہم کی طرح اثر کرتی تھی، اسے ظالم دنیا سے دور لے جاتی تھی۔ اس کا لمس مہربان تھا جس سے اس کی کبھی اکتاہٹ نہیں ہوئی تھی۔ اس کا یہ نرمی سے سمجھانے والا انداز اسرا عالم کے حوصلوں کو ہمیشہ بلند کر دیتا تھا، اس پر چھائی مایوسی کی کیفیت کو دور کر دیتا تھا۔ اس کے لہجے میں اس کے لیے ایمان تھا۔ وہ رفتہ رفتہ اس کی طاقت بنتا جا رہا تھا جس سے وہ بے خبر تھی۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو بہہ کر اس کے گلابی رخسار پر پھسلا تھا۔ اسرا اس پر ایک سے ایک پل کے لیے نظریں نہ ہٹا پائی۔ بالوں کی اوٹ میں چھپے چاند نے اسرا کے انداز پر مسکراتے اسے دیکھا تھا۔ چھت پر سر ہوا میں مزید تیزی آئی تھی، اس پر اسرا نے اپنی نگاہیں اس کے چہرے سے ہٹائی تھیں۔ اس کے دل کی غلفت جانے کہاں راس ہوئی تھی۔
اس کے گرد کھینچا، اس کی باتوں کا طلسم ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے اپنی پلکیں جھپکتے ہوئے کیفے سے بمشکل خود کو آزاد کروایا تھا۔ وہ اس اندھیرے سے دوبارہ سے روشناس ہو چکی تھی، جس سے وہ پھر سے اپنا قلب میں قید ہو گئی تھی۔ اگر اب تم کچھ بہتر محسوس کر رہی ہو تو چلیں نیچے، مجھے بھوک لگی ہے، میرا گرم کیا ہوا کھانا بھی ٹھنڈا ہو چکا ہوگا۔ اب تم کھانا گرم کرو گی ورنہ صبح ہوتے ہی ماں سب کو تمہاری شکایت لگے گی۔ اس کے ہاتھ تھامے اسے کھڑا کرتے ہوئے نیچے کی جانب لے جاتے ہوئے غیر سنجیدگی سے بولا تھا۔ وہ ماحول میں چھائی ناسودگی کو کم کرنے کے لیے بات بدلتے ہوئے اسے سناتا اس کے ہاتھ تھامے نیچے کی جانب لے جا رہا تھا۔ بسرا نے ایک دم کھینچنے کے سے انداز میں سے اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ نکالے۔ اس کا انداز مزاحمت کرنے والا تھا، اس کے تیور لمحوں میں بدلے تھے۔ مجھے نہیں کھانا اور آپ دور رہا کریں مجھ سے، درست لہجے میں کہتی اس پر ایک سنجیدگی بھری نگاہ ڈال کر نیچے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ سانی بساکتے ہی اپنے ہاتھ کی جانب دیکھا جس میں کچھ دیر پہلے اس کا ہاتھ قید تھا۔ اسرارلم اس کے لیے یقیناً ایک مشکل ٹاسک تھی۔ وہ سر جھٹک کر پھیکا سا مسکرا ہوا نیچے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ اپنے ساتھ کی یہ نفی اس کے دل پر چبھی تھی۔ اسرا کا دل جیتنا کوئی آسان کام نہیں تھا، وہ اس کے معاملے میں بہت سیانی تھی، شاید ہی کبھی اس کو لے کر اس کی سوچ بدلتی، دل بدلنا تو بہت دور کی بات تھی۔ فریحہ کی شادی ہوئے ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ عاطف نے اپنی بہن کی شادی بہت دھوم دھام سے کی تھی۔ اس کا شمار مشہور بزنس مین میں ہوتا تھا، اس لیے میڈیا بھی اس کی بہن کی شادی پر کوریج کے لیے پہنچا ہوا تھا۔ اسرا اور ساحر نے ولیمے پر کچھ گھنٹوں کے لیے شرکت کی تھی، کیونکہ بارات والے دن پیچھے کی رخصتی کے باعث وہ لوگ جا نہیں پائے تھے۔ ہر کسی نے وہاں ان کی جوڑی کو سراہا تھا۔ جیمل نے بہت پرجوشی سے اپنی بھابھی کا اپنے سسرال میں تعارف کروایا تھا۔ دوسری جانب حنان الگ اپنی ممی کا دیوانہ ہو رہا تھا۔ حنان کے کزنز کو بھی اس کی نئی ممی پسند آئی تھی۔ عاطف کا بڑا بھائی عاقف بھی بہن کی شادی کے لیے باہر سے آ گیا تھا اور فریحہ کی شادی میں بھرپور شرکت کی تھی۔ اس سے منش بھابھی کے نخرے اور مزید آسمان کو چھونے لگے تھے۔ عاقف 3-4 دن سے یہاں رکنے کے بعد واپس چلے گیا تھا۔ فریحہ کی شادی کا پورا ہفتہ بہت مصروف گزرا تھا، جس کے بعد آہستہ آہستہ ساری روٹین واپس مول پر آ چکی تھی۔ عاطف پھر سے کام میں مصروف ہو گیا تھا، جبکہ جیمل اور اس کے درمیان حائل ایک سرد دیوار ہنوز قائم تھی۔ وہ آج آفس سے واپس جلدی لوٹ آیا تھا، کیونکہ حنان نے فون کر کے اسے جلدی گھر آنے کے لیے فورس کیا تھا۔ وہ آج باہر ڈنر کرنا چاہتا تھا، جس پر عاطف نے حامی بھرتے ہوئے اس کی خواہش کا احترام کیا تھا۔ وہ جیمل اور حنان کو لے کر حنان کے فیورٹ ریسٹورینٹ گیا تھا اور وہاں ان دونوں نے اس کی پسند کا مزیدار سا ڈنر کیا تھا۔ جیمل چپ سی تھی، بس حنان کی خوشی کی خاطر اس کے ساتھ آ گئی تھی، جبکہ عاطف اور اس کے درمیان بات نہ ہونے کے برابر تھی۔ ڈنر کے بعد حنان کی فن لینڈ جانے پر ضد کرنے وہ اسے فن لینڈ لے آیا تھا، جس سے حنان کے مسکراتے لبوں سے ایک پل کو جدا نہیں ہو رہی تھی۔ وہ تو خوشی سے جھومی اٹھتا تھا اور یہاں تھی بچوں کے ساتھ جھولے لینے میں مصروف ہو گیا تھا۔ عاطف نے مسکراتے ہوئے اسے اسمال ڈریگن میں بٹھایا تھا، جس پر وہ کھلکھلاتا ہوا انجوائے کر رہا تھا۔ جیمل خاموشی سے ایک طرف بینچ پر بیٹھی ان دونوں باپ بیٹے کو دیکھ رہی تھی، جنہیں شاید اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ حنان وقفے سے اس کی جانب دیکھ کر رہا تھا، ہاتھ ملاتا ہلاتا اور اسے اپنے پاس بلاتا، جس پر وہ اسے یہی ٹھیک ہے کا اشارہ کرتی تو پھر سے وہ انجوائے میں مصروف ہوتا تھا۔ جیمل کو ارد دیکھتے ہوئے جانے کتنے لمحے گزرے تھے جب اسے کوئی اپنی بینچ پر آ کر بیٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے گردن موڑ کر دیکھا تھا، اس نے اس کی طرف کافی کا بھام پڑتا گرم کپ بڑھایا تھا، جس پر جیمل نے ایک سنجیدگی بھری نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے ایک کپ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ یہ رات کے کوئی 12 بجے کا وقت تھا اور سردی بھی عروج پر تھی، اس لیے اس موسم میں تو کافی کسی نعمت سے کم نہ تھی، اس لیے وہ انکار نہ کر سکی۔ وہ دونوں اپنے سامنے جھولے لیتے ہوئے حنان کو دیکھ رہے تھے، جو کہ ہنستے ہوئے باقی بچوں کے ساتھ انجوائے کرنے میں مصروف تھا۔ ان دونوں کے درمیان گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، یوں جیسے ان کے آپس میں بات کرنے سے کوئی گناہ ہو جائے گا، یا شاید دونوں ہی ایک دوسرے کے بولنے کے کچھ منتظر تھے۔ جبکہ ارد گرد سے گزرتے لوگوں نے ایک پسندیدگی بھری نگاہ اس خوبصورت سے مچلنا پر ڈالی تھی، جو کے ساتھ بیٹھتے بہت اچھے لگ رہے تھے۔ آپ بہت بدل گئے ہیں عاطف، جیمل نے بغیر اسے دیکھے اپنی نگاہیں جھکائے کہا۔ یہ شکوہ تھا یا شکایت، جس پر وہ کہنے سے اپنے دل کو روک نہ پائی تھی۔ جانتا ہوں، عاطف نے بھی بغیر اسے دیکھے اپنی نگاہیں جھکا کر کافی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جس میں ہنوز بھام پڑی تھی۔ میں آپ کے اس بدلنے کا کیا مطلب ہوں؟ کیا میں اس قابل بھی نہیں رہی کہ آپ مجھ سے بات کر سکیں؟ آپ کے پاس سب کے لیے وقت ہے، مگر میرے معاملے میں آپ کے پاس صرف خاموشی ہے۔ جیمل کا انداز ضبط کیے ہوئے تھا۔ وہ انسان تھی، کوئی پتھر تو نہیں تھی کہ وہ اس کی بے رخی سے اس پر مسلسل ضرب لگاتا اسے کوئی فرق ہی نہ پڑتا۔ وہ تو اول دن سے بہت حساس تھی، عاطف کا ہر انداز اس پر بے اثر ہوتا تھا۔ اس کے بعد پر عاطف نے اس کی جانب دیکھا تو جیمل کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تم غلط سمجھ رہی ہو جیمل، ایک دفعہ تمہارا دل توڑنے کا جرم کر چکا ہوں، جس کی سزا ختم ہونے میں نہیں آ رہی۔ ندامت ذرا سے لہجے میں اپنا چہرہ جھکاتے ہوئے اداسی سے بولا تھا۔ اس کا انداز شرمسار سا تھا۔ جیمل نے اپنے آنسو بھری سنہری آنکھوں سے اسے دیکھا، جانے وہ کون سی سزا کاٹ رہا تھا اور اپنے ساتھ ساتھ اسے بھی دے رہا تھا۔ کون سی سزا؟ میں نے تو آپ کو کوئی سزا نہیں دی۔ جیمل کا انداز احتجاجی تھا۔ وہ تو اس دن سے اسے معاف کر چکی تھی جس دن اسے حنان کی قسم کھا کر اس لڑکی سے قطعی تعلق کا یقین دلایا تھا۔ تو کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ مجھ پر دوبارہ سے اعتبار کر سکتی ہو؟ مجھے ایک اور چانس دے سکتی ہو؟ عاطف کے لہجے میں کاس تھی اور آنکھوں میں اس قدر بے چینی کی جیسے کوئی اس کی زندگی موت کا فیصلہ کرنے والا ہو۔ جیمل ایک پل کو حیرانی سے اس کے لہجے میں اپنے لیے محبت دیکھی تھی۔ وہ کچھ لمحے اپنی حیرانی میں گھری، کچھ بول نہ سکی، جبکہ عاطف کی اس کی جانب اٹھی آس بھری نگاہیں اس کے چہرے سے خالی ہی لوٹی تھیں۔ اور جیمل کی خاموشی سے اپنا جواب اخذ کر چکا تھا۔ آپ اپنا اعتبار دوبارہ کما سکتے ہیں، اور رہی بات چانس کی، تو کیا یہ حقیقت کم ہے کہ میں سب کچھ جانتے بوجھتے بھی آپ کے ساتھ رہ رہی ہوں؟ جیمل کا لہجہ نڈھال سا تھکا ہوا سا تھا۔ اس کے لہجے میں اپنے لیے محبت دیکھ کر اسے تڑپتے ہوئے دل کو جیسے سکون مل گیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اسے اپنے ذہن میں چلتی برآمد سوچوں سے رہائی۔ مجھ پر تمہارا یہ احسان قیامت تک رہے گا، وہ آزادانہ لہجے میں کہتا اپنی کافی وہیں چھوڑتا اس کے کر بینچ سے اٹھ گیا تھا۔ اس کا دل کلفت سے بھر گیا تھا۔
اس نے اسے ابھی تک معاف نہیں کیا تھا، اس پر اعتبار نہیں کرتی تھی؟ کیا کسی کے لیے جینے کی اتنی وجہ کافی تھی کہ اس کی محبت اس کے ساتھ رہ رہی تھی؟ اس کا بس چلتا تو وہ ماضی میں جا کر سب کچھ ٹھیک کر دیتا، اس سینا نام کے چیپٹر کو اپنی زندگی کی کتاب سے پھاڑ کر پھینک دیتا، اپنی ماضی میں کی گئی غلطیوں پر ایک بار پھر دل برداشتہ ہوتے ہوئے شرمندگی کے کھول میں قید ہوتا، جبکہ زیمل نے سنجیدگی بھری نگاہوں سے جاتے دیکھا۔ اس کے رشتے کو جانے کس نے کی نظر لگی تھی، جس کی وجہ سے ان کے درمیان حالات بہتر ہونے کی نظر ہی نہیں آ رہے تھے۔ حنان وہ بہت مضبوط دھاگا تھا جس نے ان دونوں کو مضبوطی سے ایک دوسرے کے ساتھ باندھ رکھا تھا۔ جانے نیچے کونا آیا ہوگا جس میں سرمیسی بیگم اسے بلانے 2 دفعہ ملازمہ کو اوپر بھیج چکی تھی، مگر وہ خود میں اتنی ہمت نہیں پاتی تھی کہ تیار ہو کر نیچے آتی۔ اسے کل شام سے ہی کھانسی زکام کی وجہ سے بخار تھا، اپنی لاپرواہی کی وجہ سے سردی لگ گئی تھی، وہ کل رات ٹھیک سے سو بھی نہیں پا رہی تھی، اس کا گلا بہت خراب ہو گیا تھا اور زکام سے برا حال تھا۔ سائنس کی کنڈیشن دیکھتے ہوئے اسے میڈیسن دینے کے ساتھ ساتھ اس کی لاپرواہی پر ایک لمبا چوڑا لیکچر بھی دیا تھا، جس میں غصے کے ساتھ ساتھ اس کی فکر بھی شامل تھی۔ اسرا آگے سے کچھ بھی نہ بول رہی تھی کیونکہ اس میں ایک لڑنے کی ہمت نہ تھی۔ رات اس کی دی گئی میڈیسن سے وہ سکون سے سو پائی تھی۔ صبح اس نے جانے سے پہلے ناشتہ کے بعد دوبارہ سے میڈیسن لینے کا کہا تھا، جبکہ خود وہ آج جلدی چلے گیا تھا۔ اسرا کی صبح جب آنکھ کھلی تو وہ یونیفارم میں مکمل تیار تھا اور فون پر کسی کو 5 منٹ تک آنے کی یقین دہانی کروا رہا تھا۔ اسے جاگتے دیکھ اسے اچھے سے ناشتہ کرنے اور میڈیسن لینے کا کہتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اسرا تو سر چکرا رہا تھا، اس نے مشکل سارے لانے پر اکتفا کیا تھا۔ اس نے ناشتہ نیچے سب کے ساتھ ہی کیا تھا، جس کے بعد اوپر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد اسے پھر سے فیور ہونے لگا تھا، تو اس نے اس کی دی گئی میڈیسن لی جس میں جانے نیند کی دوا تھی۔ یہاں کیا تھا کہ میڈیسن لیتی اسے نیند آنے لگی اور کمرے کی لائٹس آف کرتی بیڈ پر اپنے اوپر بلینکٹ لیتی ہوئی سو گئی۔ اسے سوئے ہوئے گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا جب ملازمہ اسے بار بار جگاتے ہوئے نیچے آنے کا کہہ رہی تھی، اور اسرا کو غنودگی کی وجہ سے اس کی پوری بات بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اسے سر درد کا کہتے ہوئے ملازمہ کو وہاں سے جانے کا کہا، جس پر وہ اسے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ کر فوراً بالکل باہر نکل آئی۔ اسرا کا چہرہ بخار کی وجہ سے تمتما رہا تھا۔ وہ دن میں بیٹھ کر ہی سوئی تھی کیونکہ اکثر مرسا بیگم دن میں اس کے کمرے میں چکر لگا لیتی تھی اور دوسرا سائڈ بھی کبھی دوپہر کے وقت گھر نہیں آتا تھا، اس لیے وہ اس معاملے میں پرسکون تھی۔ ملازمہ کے جاتی اسرا پر پھر سے شدید قسم کی نیند حاوی ہو چکی تھی جسے وہ ارد گرد سے بیگانہ ہو گئی۔ کیا ہوا، تم اسے ساتھ نہیں لے کر آئی؟ مرسا بیگم نے ملازمہ کو نیچے آتے دیکھ سوالی انداز میں پوچھا۔ بیگم بی بی کی طبیعت نہیں ٹھیک، ان کے سر میں درد ہے اس لیے وہ سو رہی ہے۔ ملازمہ نے ایک نظر ان کے پاس بیٹھی لڑکی کو دیکھتے ہوئے پریشانی سے بتایا۔ یہ کون سا وقت ہے سونے کا؟ ایسا بھی کیا سر میں درد کے 5 منٹ کے لیے نیچے نہیں آ سکتی؟ تم نے اسے بتایا نہیں کہ میری خاص مہمان آئی ہوئی ہیں ان سے ملنے؟ مرسا بیگم کو اسرا سے اس طرح کے بہانوں کی امید نہیں تھی، انہیں اس سے اس طرح کی بے رخی کی توقع نہ تھی۔ ہیرا سے ملنے کے لیے دوسری دفعہ آئی تھی اور ایک وہ تھی کہ سردرد کا بہانہ کر کے کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ انہیں شرمندگی کے ساتھ ساتھ اسرا پر غصہ بھی آیا۔ میں نے بتایا تھا انہیں، مگر وہ کچھ نہیں بولی۔ ملازمہ نے ان کے ناراض ہونے پر سر جھٹکاتے ہوئے کہا، بیٹا تم بیٹھو، میں خود دیکھتی ہوں۔ مرسا بیگم نے ہیرا کی جانب نرمی سے دیکھتے ہوئے خود اپنی جگہ سے اٹھنا چاہا۔ ہیرا کو اس لڑکی کے یوں خود کو نظر انداز کرنے پر غصہ تو بہت آیا جسے وہ ضبط کر کے رہ گئی۔ آخر یہ لڑکی سمجھتی کیا تھی خود کو؟ نہیں آنٹی آپ رہنے دیں، وہ مجھ سے نہیں ملنا چاہتی ہوگی، شاید اسے خبر ہو گئی ہوگی کہ اس کے شوہر کی صاحب کا منگیتر اس سے ملنا چاہتی ہے، تبھی وہ ٹالنا چاہ رہی ہو۔ ہیرا نے معصومیت سے مرسا بیگم کا ہاتھ تھامتے ہوئے انہیں اٹھنے سے روکتے ہوئے چہرے پر اداسی طاری کرتے ہوئے کہا، جبکہ وہ اپنے غصے کو روک نہیں پائی تھی۔ پاس کھڑی ملازمہ نے حیرانی سے اس لڑکی کو دیکھا جو کہ اسرا کی طبیعت خرابی کو ڈرامہ کہہ رہی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے بیٹا، ضرور اس کی طبیعت ہی خراب ہوگی، ورنہ وہ ایسے نہیں کرتی۔ مرسا بیگم نے اس کا دل خراب نہ ہو اس لیے اسے سمجھانا چاہا، جبکہ اسرا کی یہ حرکت انہیں ایک آنکھ نبھائی تھی۔ ہیرا سب کچھ بھلا کر اپنا دل بڑا کر کے اسے ملنے آئی تھی اور یہ لڑکی جانے خود کو کیا سمجھ کر یوں نخرے دکھا رہی تھی۔ وہ اس سے بعد میں بات کرنے کا ارادہ کر چکی تھی۔ ہیرا ان کی بات پر استحضائیہ مسکرائی تھی، انداز ایسا تھا جیسے ان کی معصومیت پر مسکرائی ہو۔ مرسا بیگم نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہوں گی آنٹی، مگر کسی پر اندھا اعتماد کرنا بھی کبھی کبھی نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، خاص کر بیٹی کی پسندیدہ بیوی پر۔ ہیرا نے انہیں ترہم بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، اور مرسا بیگم اس کی بات سمجھ نہ پائی۔ تم کہنا کیا چاہ رہی ہو بیٹا؟ میں سمجھی نہیں۔ مرسا بیگم نے الجھتے ہوئے پوچھا۔ آپ بہت معصوم ہیں آنٹی، اس لیے ذرا سنبھل کر رہیے گا، یہ آپ کا گھر ہے تو یہاں پر حکم بھی آپ کا چلنا چاہیے، ورنہ آج کل تو بیٹوں کی پسندیدہ بیویوں کے آتے ہی ساس سے سارے اختیارات لیے جاتے ہیں۔ من پسند بیوی تو جانے انسان سے کیا کچھ کروا لیتی ہے۔ ایسے میں نے اچھے حرمتداروں کو بدل سے دیکھا ہے۔ مجھے آپ کی بہت فکر ہے، اس لیے یہاں آنے سے خود کو روک نہیں پاتی۔ چلتی ہوں، اپنا خیال رکھیں گے۔ ہیرا نے بہت معصومیت سے ان کے ذہن کو کسی اور راستے پر ڈالتے ہوئے کہا اور اٹھ کھڑی ہوگی۔ اس کی بات پر مرسا بیگم پریشان کر گئی تھی، وہ کچھ لمحے کچھ بول نہ سکی۔ اوکے آنٹی، اللہ حافظ۔ ہیرا ان کے گلے لگتے ہوئے اپنائیے سے بولی، مسکراتے ہوئے باہر نکل گئی، جبکہ مرسا بیگم پیچھے گہری سوچ میں ڈوبے گئیں۔ وہ اسرا سے شام میں بات کرنے کا ارادہ کرتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ گزشتہ دنوں میں ان کے دل میں بنی اسرا کی جگہ شاید اب باقی نہ رہے۔ دوسری جانب ہیرا بھی اس لڑکی سے جلد ملاقات کرنے کا ارادہ کر چکی تھی۔ اب تو اس کا تجسس مزید بڑھ چکا تھا، اسے اسرا کو ہر حال میں دیکھنا تھا۔ اس کی ہمت بھی کیسی اسے اگنور کرنے کی؟ حسد اور جلن کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کا تجسس بھی کئی گنا بڑھ گیا تھا۔ 10 منزلہ عمارت میں ہوبلی یہ آفس کی عمارت ہر کسی کو اپنی جانب متوجہ کرتی تھی۔ اس پر شکوہ عمارت کی تیسری منزل پر کچھ کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا، جس سے وہاں کام کرنے والے سارے ورکرز مخصوص یونیفارم میں کنسٹرکشن کا کام کر رہے تھے۔ تیسری منزل پر ہی ایک جانب لائبریری کی طرز کا بنا اسٹڈی روم صرف یہاں کے باس کے زیر استعمال تھا، جو کہ اس کے آفس میں ہی تھا۔ اس اسٹڈی روم کا دروازہ یہاں کے باس کے تھب پرنٹ سے کھلتا تھا۔ اس وقت اس آفس کے روم میں مکمل اندھیرا چھایا ہوا تھا، جبکہ ایک جانب ایک لمبا چوڑا نوجوان سر پہ پی کیپ لیے اپنے
थंब पर मखसूस कवर चढ़ाता इस फिंगर प्रिंट्स मशीन से इस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था। पहली दफ़ा ट्राई करने के बाद इसे नाकामी हुई थी, जबकि दूसरी दफ़ा उसने इस कोर को एक ट्रिक से अपने थंब पर चढ़ाते हुए इस मशीन पर रखा था, जो कि बिल्कुल सही दुरुस्त मैच कर गया था। दरवाज़ा खुल गया। दरवाजे के खुलने पर मशीन से साउंड सिस्टम में 2 सेकंड के लिए एक मखसूस आवाज़ गूंजी थी, जिस पर उसे मुहतात निगाह पीछे की जानिब देखा। यहाँ कोई नहीं था। वो उसे अपने सर पर भी कैप दुरुस्त करता हुआ मुहतात कदम उठाता दाखिल हुआ। उसने यहाँ काम करने आए वर्कर्स से ही यूनिफॉर्म पहन रखी थी, ताकि किसी को उस पर शक न हो। अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे को उसने एक लम्हे में तोड़ दिया था, जबकि उनकी रिकॉर्डिंग को तो वो पहले ही स्टॉप कर चुका था। इस फ्लोर का सिक्योरिटी सिस्टम वो हैक कर चुका था, इसलिए अंदर दाखिल होते ही इन बेतहाशा किताबों के रैक्स में से अपनी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक सेल्फ लॉकर को तलाश करना शुरू किया, जो कि उसे ज़्यादातर तरद्दुद के बगैर एक पेंटिंग के पीछे मिल भी गया। उसके नाभी लोगों पर एक मुस्कुराहट डर आई थी, जबकि उसने एक एहतियात भरी निगाह अपने रिस्ट वॉच पर भी डाली थी, जिसमें उसके पास 10 मिनट ही थे। वो इस सेफ लॉकर का पासवर्ड हैक करते हुए उसे खोलने की कोशिश करने लगा, जिसमें से 5 मिनट तो लगे थे, क्योंकि उसे दुरुस्त पासवर्ड नहीं पता था। उसे लॉकर का लॉक मुकम्मल तौर पर कंप्यूटराइज था, जिसमें सिर्फ 3 ही ट्राई करके कर सकते थे। इसकी पहली 2 ट्राई गलत हुई, जबकि तीसरी पर लॉकर गैर मुतवक्किल के तौर पर खुल गया था और उसने उसके अंदर मौजूद फाइल्स में से अपनी मतलूबा फाइल तलाश की, जिस पर उसका खासा वक्त बर्बाद हुआ था। वो बड़ी एहतियात से इस फाइल को अपने कांधे पर डाले बैग में रखता जैसे पलटा ही था, वहां उसे तेजी से 2-3 लोगों के कदमों की आवाज़ सुनाई दी, जो कि शायद भागते हुए इस जाने बारे थे। उसके इत्मीनान में ज़रा फ़र्क नहीं आया था। वो अपनी जगह पर पूरे एतमाद से दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए मंजूर शाह के पले हुए गुंडों को देख रहा था, जिन्हें शायद उसकी यहाँ मौजूदगी की भिनक पड़ गई थी। उसने अपने कंधे पर डाले बैग से 2 इंजेक्शन निकाले थे और सामने वाले पर हमला करने से पहले उनकी गर्दन को दबोचते हुए वो उनमें बेरहमी से इंजेक्शन घुसा चुका था, जिस पर फड़ाते हुए बेहोश हो चुके थे। जबकि तीसरा, जो कि अपनी गन से इस फायर करने वाला था, उसने वहां पड़ी एक किताब उठाकर पूरी शिद्दत से उसकी पेशानी में निशाना लेते हुए इस पर मारी थी, जिस पर इसका निशाना मिस हुआ था और वो उन पर बेहोश हुए गार्ड्स के ऊपर कदम रखता हुआ उस तक पहुंचा था और इसी गन का पिछला हिस्सा इसके सर में मारते हुए वो इसे हवा से बेगाना कर चुका था। ये सब लम्हों में हुआ था। वो इन तीनों को सेकंड में जमीन बोस कर चुका था और फिर बगैर पलटे बत्ती से यहाँ से बाहर निकला था। इसे बगैर किसी नजरों में यहाँ से निकलना था। उसने कंस्ट्रक्शन वाले वर्कर्स का यूनिफॉर्म पहना था, ताकि कोई इस पर शक न करे। जैसे उसके ऑफिस से बाहर निकला तो निकल कर दूसरी मंजिल से होता हुआ बाहर को निकलने लगा। अपने सामने का मंजर देखते हुए एक पल को अपनी निगाहों पर यकीन न आया। उसके तेजी से चलते कदमों का खुद ही ब्रेक लगा था। सैन्य फिरते से एक तरफ को होते मंजूर शाह के साथ अंदर आते आदमी को बेयकीनी से देखा। आतिफ, उसने बेसाख्ती से लब बेयकीनी से उसका नाम लिया। आतिफ और मंजूर शाह के साथ? ये कैसा घटिया मजाक था। वो सोच भी नहीं सकता था कि आतिफ मंजूर शाह के साथ इन्वॉल्व हो सकता है। अगर ऐसा था तो वो इस मामले में कोई रियायत नहीं करने वाला था। गुस्से से उसकी पेशानी पर शिकनों का जाल साफ बुन गया था, जबकि कनपट्टी की रगें उभर से गई थी। उसका दिल क्या वो इस ऑफिस को ही आग लगा दे। वो अपना गुस्सा कंट्रोल किए बगैर लंबे लंबे ढक बढ़ता है बाहर की जानिब बढ़ गया। आतिफ को यहाँ देखकर उसने क्या कुछ नहीं सोचा था। उसका बस तो चलता, वो एक लम्हे की देर किए बगैर इसके सर पर पहुंच जाता और अपने ज़हन में आते एक सवाल का जवाब इसे लेता। मगर वो इस वक्त अपने मिशन पर था। आतिफ का इसकी नजरों में आना कोई आम बात तो ना थी। अब ये तो वक्त ही बताता कि शायद मुस्तकबिल में उसके साथ क्या सलूक करने वाला था। आज की एपिसोड यहीं पर खत्म होती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब जब नेक्स्ट एपिसोड राइटर जो है वो 1 मंथ बाद अपलोड करेगी, तो वो एपिसोड में 1 मंथ बाद ही रीड करूंगी। तब तक के लिए हम नया नॉवल स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो नया नॉवल है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो हम कल स्टार्ट करेंगे। उसकी एपिसोड कल आएगी। तो आप तो तब तक चैनल के साथ बंधे रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।